बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल जो बखिर में सहारा 2 की 9 किस्तें कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी किस्त नंबर जो है 10 है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा नावल हो गया था। अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं। एक सेकंड बाद अंधेरे में 2 होले मजीद नजर आए थे। एक लड़की शायद थी, दूसरे जख्मी मर्द को सहारा दिए अब चल रही थी, जबकि ज़ईम इतराफ का जायजा अच्छी तरह से ज्यादा लेता भागते हुए वापस गाड़ी की तरफ आया। निशाल के रबों पर आयतल कुर्सी का वार था। सायरन हमार बज रहा था। पलक चपकाते ही वो वापस गाड़ी भी आकर बैठा। एकेशन में चाबी घुमाते हुए इसने सरस से गाड़ी स्टार्ट की और इन 2 होलों के करीब ले जाने लगा, जिनके चेहरे पर अब जर्द रोशनी वाजिया हो रहे थे। लंबा चौड़ा लड़का एक नाजुक सी लड़की को अपने हिसार में लिए तकलीफ ज्यादा सा चल रहा था, जिसे वो इस लड़की के सहारे चलता समझ रही थी। दरअसल वो लड़का बुरी तरह रोती हुई लड़की को संभाले हुआ था। वो अपने दाएं कंधे की तरफ से कदरे झुके हुए था। शायद गोली इसके कंधे में ही लगी थी। वो दोनों यकीनन मियां बीवी थे, जो अब जियान की गाड़ी में पिछली सीट पे बैठ चुके थे। निशाल परेशान ज़दा सी इन दोनों का चेहरा देख रही थी, मगर वह दोनों ही इसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। रोती हुई लड़की अपने शोर की तरफ मतवज्जा इसके लिए फिक्रमंद नजर आ रही थी, जबकि तकलीफ बर्दाश्त करते जमान ने निशाल की तरफ एक सरसरी निगाह डालते हुए इसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। धीमी दर से बारी आवाज जमान के सलाम करने पर निशाल ने सलाम को जवाब देते हुए फौरन चेहरे को आगे कर लिया। सामी ऐसे नहीं देख पाई। ज़ैमी की गाड़ी फुल स्पीड सड़क पर फराटे बढ़ने लगी। जमान ने तेजी से करीब आते हुए इस शख्स को दजी, जिसने इसके पास आकर इसे देखने के बजाय जाली में गायब होते सामी के भाई और इसके आदमी को फायर किए। अच्छी तरह इस तरफ का जायजा लेकर वो इसकी तरफ पलटा था। जमान आर यू ओके? इसके पास सड़क पर बैठते हुए ज़ैम ने फिक्रमंदी से इसके कंधे पर हाथ रखा। सामिया आहिस्ते से जमान से दूर हुई, जबकि ज़ैम के हाथ इसकी उंगलियां इसके कंधे में निकलते खून से तर हो गई। यस आई एम। बस एक गोली लगी है। खड़े होने की कोशिश करते जमान बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। खून काफी बह चुका है, तुम बोलो मत, पता लग चुका है मुझे। वो लोग जा चुके हैं, तुम 2-3 कदम चलने की कोशिश करो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। संजीदगी से कहते हुए मोड़ा था और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। जमान एक नजर बरकती हुई सामी पर डालता, फिर अपने बाएं हाथ बढ़ाकर इसे खड़ा होने के लिए सहारा दिया। वह बेजान होती टांगों समेत बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। सामिया प्लीज रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे भाई को, वो लोग सही सलामत बच निकले हैं। या यूं समझो कि सर ने इन्हें खुद ही बख्श दिया, वरना अगर वो गुरंदे भी निशाना ले लें तो वो चूक नहीं सकता। इनके रोने के वे अपने मतलब हंस करते हुए अपनी तकलीफ बुलाए इसे हौसला दे रहा था। सामी को लगा वो गिर जाएगी। इसने सहारे के लिए गाड़ी को थामना चाहा, जब बर वक्त जमान ने सहारा देकर अपने सीने से लगाया। वो बिना कोई सफाई दिए बस चुपचाप रोती हुई इसके साथ चलने लगी। वो दोनों चंद कदम चली ही थी कि जब ज़ईम ने इनके करीब अपनी गाड़ी लाकर रोकी। गाड़ी से उतर के इनके पिछले दरवाजा खोला और धीमी आवाज में थैंक्स कहते हुए गाड़ी में बैठ गया। जुबान बंद रखो अपनी और आंखें खुली रखना बस। इसे डरते हुए ज़ईम ने फ्रंट सीट संभालते हुए गाड़ी की स्पीड तेज की। मामला जुबान की निगाह अपनी जानब देखती निशाल पर पड़ी। निगाह झुकाते हुए इसने इसे सलाम किया और जवाब देते हुए अपना रुख सीधा कर गई, जबकि जमान के सलाम करने और सामिया भी इसकी तरफ मुतवज्जो हुई, मगर इससे देख न पाई। जमान पर कमजोरी के बायस गुनूदी छा रही थी। सामिया आप जमान से बातें करें प्लीज, इसकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, पर ब्लड जिस्म के अंदर ही है, ज्यादा मसला क्रिएट हो सकता है। गाड़ी ड्राइव करते ज़ईम ने सामिया को मुताहब किया। जमान का सर सामिया के कंधे पर लटक चुका था, आंखें बंद होने को बेताब हो रही थी। समझदारी का मुजाहरा करते हुए ज़ईम ने पिछली सीट की लाइट्स ऑफ कर दी। सामिया ने नरमी से जमान का रुसान थपथपाया था। जमान प्लीज आंखें खोली रखें, बराही आवाज में वटकते हुए बोली। इसकी पुकार पर जमान ने अपनी बोझल सुर बटो होती आंखें पूरी खोलने की भरपूर कोशिश की। दंदरती आंखों से अपने करीब हसरत भरी निगाहों से सामिया का रोया रोया चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, जो नींद में देरी के बायस इतना वाजी नहीं था। तुम क्यों फिक्र कर रही हो जाने दो वरना के, तुम तो मेरे सीने को छलनी कर देना चाहती थी ना, तो फिर अब ये ऐश करना, आजाद रहना। हल्की आवाज में बड़बड़ाता हुआ इसकी आंसुओं की रफ्तार बढ़ा गया। गुस्से में कहा था। इसके गाल पर हाथ रखते हुए और रोते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी। सुनो सामिया, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम वापस अपने बाप के पास चली जाओगी? अपने गाल पर रखे इसके हाथ को अपने हाथ में लेते वो बड़ी अजीत लहजे में पूछ रहा था। सामिया ने फौरन नफी में गर्दन लाई थी। अपने हाथ पर जिंदा इसका लम्स सामिया में जिंदगी की तमन्नाई भर रहा था। आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। इसकी पेशानी भी बिखरे बात समेटते हुए दर्द भरी आवाज में कह रही थी। आप मुझे भी लग रहा है मुझे कुछ नहीं होगा, भला जब जिंदगी बाहों में हो तो मौत कैसे आ सकती है? इसके कंधे पर सर टिकाए हुए इसके कान के करीब सरगोशी कर रहा था। सामी के दिल की बहुत नरमी से इसके बालों में उंगली चला रही थी। ऐसा मत करो सामिया, बहुत सुकून मिल रहा है, मैं सो जाऊंगा यार।
کہتے ہوئے بڑی مشکل سے مسکرایا۔ سامیہ نے فوراً اپنی انگلیوں کی جوش روک لی۔ ہسپتال کی عمارت آ چکی تھی۔ زمان ہموار ہوش میں تھا۔ گاڑی کی لائٹس آن کرتے ہوئے زعیم نے ایک مطمئن نگاہ زمان پر ڈالی، پھر گاڑی عمارت کے سامنے روکی۔ اس نے جہاز کی آخری سیڑھی سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ کندھے پر لٹکا اسکول بیگ ٹائپ چھوٹا سا سفری بیگ اس کے جسم کی اس حرکت سے ہلا تھا۔ اس کی تلقین کرتے وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا بھی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا، جبکہ ایئرپورٹ کے اطراف کا جائزہ لیتے اس شخص کی آنکھوں میں شیطانیت چمک ابھر رہی تھی۔ کثرت سگریٹ نوشی کے باعث سیاہ لبوں پر بڑی کمینگی مسکراہٹ تھی۔ اس کی وحشی آنکھوں میں ایک معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے انگریز ساتھی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جیسے ہوش دلایا تھا۔ عزیز، وہ مل تو جائے گی نا؟ شستہ انگریزی میں پوچھتا وہ نیلی آنکھوں والا انگریز کچھ خاص پر امید نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کے سوال پر مقابل کے لبوں کی گریم مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لاہور یہ شہر اس کا آبائی شہر ہے پی ڈی۔ چپا چپا ماروں گا کیسے نہیں ملے گی؟ لبوں کی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بول رہا تھا۔ اور وہ گینگ، وہ کچھ مدد کر پائے گا ہماری؟ عمارت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پی ڈی نامی انگریز نے دوسرے سوال پوچھا، بدلے میں وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس شہر میں اور اس ملک میں در در کی ہاک چھانے آیا ہوں؟ بیوقوف انسان، اس گینگ کے ممبرز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسے ایسی ویکسی کو ڈھونڈنے میں بلیک مون گینگ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اب چیکنگ ایریا میں داخل ہو چکے تھے۔ ہوپ سو، بٹ آئی وانٹ دی گرل آئی وانٹ ہیئر، بی ڈی دھیمی لہجے میں بڑبڑایا۔ ڈو ناٹ یو وری، شی ول بی ویئرس۔ زی نامی اس شخص نے اسے صلاحیت دی۔ چیکنگ کروا کر دونوں ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئے، جہاں بلیک مون کی گینگ کے تو آدمی انہیں دونوں کے منتظر تھے۔ باس نے تو کہا تھا کہ لاہور کی پولیس فورس ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، بٹ آلویز اوکے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی پی ڈی نے کہا، اٹ واز ناٹ اوکے سر اینڈ ہیز میڈ ورک فارتھ بوتھ آف یو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے شخص نے پی ڈی کو جواب دیا، سر ہلایا، جبکہ زی بڑے غور سے سب سست چلتی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ نشال، آپ نے اور زین بھائی نے بر وقت پہنچ کر میرے ہسبینڈ کی جان بچائی۔ میں شاید تعمر آپ دونوں کا یہ احسان چکا نہیں پاؤں گی۔ نشال کے ہاتھ تھامتے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی، شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کرے سامیہ، آپ کے ہسبینڈ کی زندگی محفوظ رہی، اس سے بڑھ کر زعیم اور میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ گرمی جوشی سے دباتے نشال نے مسکرا کر کہا، ساری رات رونے کے باعث سامیہ کی آنکھیں سوج کر موٹی ہو گئی تھی، آواز بیٹھ چکی تھی۔ زمان کو صبح سے دوبارہ ہوش آ چکا تھا، مگر محض چند منٹوں کے لیے، ابھی تک وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اینڈ سوری فار دس ڈے نائٹ، آپ کو مشال سمجھ کر میں بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ ریلی آپ کی شکل اس سے اتنی میچ کرتی ہے کہ میں بالکل پہچان ہی نہیں پائی، مجھے لگا آپ ہی مشال ہیں۔ سامیہ نے شرمندگی سے کہنے پر نشال کے لب مسکرا اٹھے۔ جی او یہ سوری آپ کو مزید کتنی بار کہنے کا ارادہ ہے؟ صبح سے یہ کوئی 10ویں بار کہہ رہی ہیں آپ مجھے۔ مشال نے اس سے ہنسانے کو مستحف کی جتائی، جب تک آپ یہ نہیں بتا دیتی کہ مشال اب کہاں ہے اور کیسی ہے۔ سامیہ نے جھٹ مشال کے بارے میں پوچھا، پہلے آپ بتائیں آپ مشال کو کیسے جانتی ہیں، اور پلیز مجھے آپ دونوں کی پوری سٹوری جاننی ہے۔ مشال نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ اس سے امید ہوتی چلی گئی کہ شاید سامیہ ہی اسے مشال کی بات کا کچھ پتہ چل جائے۔ ہم دونوں یونیورسٹی آف لندن میں ملے تھے۔ سامیہ نے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا۔ نشال مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ وہ بہت خاموش اور گمسم رہنے والی لڑکی تھی، اپنا درد، اپنا غم، اپنی پرسنل لائف کبھی بھی کچھ بھی مجھ پر عیاں نہیں ہونے دیتی تھی، مگر اس کی اداس آنکھیں، اس کی وحشتیں سب کہہ دیتی تھی۔ شاید کوئی احساس کے اندر کوئی خوف تھا اسے ہنسانے کے لیے، میں اس کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اکثر اس سے لطیفے سنایا کرتی تھی۔ وہ تو مجھ سے اپنا آپ تک چھپانے کی کوشش کرتی تھی، اور میں اسے اپنی ذات سے لے کر اپنے خاندان ایک ایک فرد کے متعلق آگاہ کر چکی تھی۔ بولتے بولتے ایک پر کو رکی۔ نشال نے زبردستی لبوں میں مسکراہٹ سجائی، مگر جانے کی آنکھوں میں نیمی اتر رہی۔ 4 سال کب گزرے پتہ بھی نہ چلا۔ ایگزام کے بعد میری پاکستان واپسی طے تھی۔ واپس آ جانے پر میں چچا زاد سے میری شادی طے تھی۔ ابھی شادی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں تلخیاں گھل گئی۔ میں نے مشال کو بھی کہا کہ میرے ساتھ پاکستان چلے اور میری شادی اٹینڈ کرے۔ پہلے تو اسے اس کے گھر سے اجازت نہیں ملی، وہ ان دنوں مزید اداس اور پریشان رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ پاکستان نہ جانے کی وجہ سے اداس ہے، کیونکہ اس نے پاکستان آنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کی پریشانی کی وجہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ کون سے خدشات لاحق تھے جو وہ اپنا حال دل کسی سے بھی بیان نہیں کرنے سے گریزاں تھی۔ سامیہ نے ایک بار پھر وقفہ لیا۔
نشال کا تجسس بڑھ چکا تھا. پھر اچانک اس کی ماما نے اسے پاکستان جانے کی اجازت دے دی اور تب 4 سالوں میں پہلی بار میں نے اس کی آواز میں کھنک محسوس کی تھی. اس نے مجھے کال پر ہی میرے ساتھ پاکستان آنے کی خوشخبری دی تھی. اس کی چہتی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. اس دن سے کال پر بات کرتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ کاش میں اس کے سامنے ہوتی, اسے مسکراتا دیکھتی. تو بدلے پتہ اس نے مجھے کیا کہا. بولتے ہوئے سامی کی آواز بھر گئی. نشال کی دھندلی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پہ بکھرنے لگے. اس نے کہا کہ سامیہ, جب میں تمہارے ساتھ فلائٹ میں بیٹھ جاؤں گی تو میں پاکستان جانے کی خوشی میں کیک لگاؤں گی, پھر جی بھر کے دیکھ لینا. مگر پھر جانے کیا ہوا کہ وہ پیپر دینے میں نہیں آئی. ہمارا فائنل سیمسٹر تھا مگر وہ نہیں آئی. میں اس کے گھر جانا چاہتی تھی. 2 دفعہ کی مگر دونوں بار گھر لاک تھا. پاکستان آنے سے پہلے ایک بار پھر میں اس کے گھر گئی اور اس بار میری ملاقات اس کی مدر سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ مشال پاکستان جا چکی ہے. میں نے اس کی ایگزام میں غیر حاضری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے گول مول سے جواب دیا. میں نے اس کا پاکستان ایڈریس بھی مانگا مگر انہوں نے مجھے ٹال دیا. میں مایوس ہو کر واپس ہاسٹل آ گئی. پھر اگلے دن میری فلائٹ تھی. فلائٹ میں بیٹھ کر میں نے مشال کو بہت یاد کیا, بہت زیادہ. اتنا کہ اس کے کہکوں کو نہ سن پانے کے غم میں رو پڑی. مگر نہ تو وہاں مشال تھی اور نہ ہی اس کا کوئی کہک. بولتے ہوئے باقاعدہ رونے لگی اور رو تو نشال بھی رہی تھی کہ جو غم سامیہ کو رلا گیا وہی غم نشال کو بھی رلا رہا تھا. والے اس نے مشال کو مسکراتے دیکھا تھا. نشال آستگی سے اپنے گال صاف کیے. وہ یہاں بھی ایسی ہی ہے, مسکراہٹ اس لبوں سے دور رہتی. ہاں مگر ایک چیز چینج ہو چکی ہے. اس کی آنکھوں میں اب اداسی نہیں ہے, ویرانی ہوتی ہے. کھوئے کھوئے لہجے میں بولتی, آخر میں پھیکی ہنسی ہنس دی. سامیہ نے کچھ پریشانی سے اس کی جانب دیکھا. ہماری فرسٹ پیپر سے ایک دن پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی. تب وہ بالکل ٹھیک تھی, مطمئن اور خوش تھی. پھر کیا ہوا کہ سامیہ دھیمی آواز میں بڑھائی. سنا سامیہ, جب تم لاسٹ ٹائم اس سے ملی تھی کیا تب اس کے فیس میں کوئی زخم تھا؟ ذہن میں ایک جھماکہ ہوتے نشال نے متابع سے پوچھا. زخم؟ کیسا زخم؟ سامیہ نے پریشان رہ کر کہا. سگریٹ کے جلے کا زخم. نشال نے ہاستی سے کہا. سامیہ کی دکھتی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. نہیں, اس کا تو چہرہ بالکل صاف شفاف داغ تھا, بالکل آپ جیسا. سامیہ الجھ زدہ لہجے میں جواب دیا. نشال کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں نظر آنے لگی. کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ پتھر بنی نشال کو ہلاتے سامیہ بے چینی سے پوچھا. نشال بے مشکل اسباب میں سر ہلا پائی. لیکن ابھی آپ نے کسی زخم کی بات کی ہے, سامیہ نے سرت سے پوچھا. تبھی زعیم وہاں آیا تھا. زمان کو ہوش آ گیا ہے, آپ اسے مل لیں. نگاہ جگائے وہ بڑی سنجیدگی سے سامیہ سے مخاطب ہے. سامیہ فوراً اٹھی, پھر نشال کو واپس آنے کی کہہ کر چلتی ہوئی چند قدموں کے فاصلے پر بنے روم میں جا گھسی. جبکہ نشال سنجیدگی سے مشال کے بارے میں سوچ رہی تھی. یقیناً مشال کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا, لیکن کب, کس دن؟ زعیم کی موجودگی سے جان بڑی سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہی تھی. جب زعیم اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا. بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ گمسم بیٹھا دیکھ زعیم نے بڑی سنجیدگی سے مخاطب کیا. نشال نے چون کر اس کی طرف دیکھا. اس کے ساتھ بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں وہی ہمیشہ جیسی سرد مہری گنی مونچھوں تو دبے لب آپس میں بوس. نشال کو اس کے چہرے کی برف تاثرات سے اپنی آنکھیں پتھر ہوتی محسوس ہو رہی تھی. نہیں, نشال نے ایک یک لفظی جواب دے کر نگاہ اس کے چہرے سے ہٹائی. مگر مجھے لگ رہی ہے اور تمہارے ہوتے ہوئے میں اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گا, چلو میرے ساتھ. اس کے انکار کو ناک پر مکھی کی طرح اڑاتا وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجبوراً نشال کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا تھا, کیونکہ اس کی کلائی زعیم کی مضبوط مٹھی میں قید تھی. میں کہہ رہی ہوں نا مجھے بھوک نہیں. اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے نشال نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا. تم جانتی ہو کہ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں. اس کے ساتھ یہ مضبوطی سے چلتے وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. حد ہے, یعنی اب اپنے سانسوں کو بھی آپ کی بند کر دوں. وہ چڑھتے ہوئے بولی. اس کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ تو پہلے ہی میری پابند ہے. پر غرور انداز میں کہتا وہ اس کی بات کے آخر میں دلکشی سے مسکرایا. زعیم کے یقین سے کہنے پر نشال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ اسے لیے ہسپتال کی بیک سائڈ پر نکل آیا. بڑے برے ہیں آپ, بہت برے ہیں آپ. وہ بڑائی ہوئی آواز میں بولی. ہمیشہ کی طرح اس کے پاس زعیم جلال کے لیے ایک ہی خطاب تھا. تم مجھ سے ہی محبت کرتی ہو. اس کی فکر کا خط اٹھاتے ہوئے اسی کینٹین کا دروازہ کھول کر اندر لے آیا. نشال نے ایک پل کو اپنے لب بیجے. آنسو آنکھوں سے چھلکنے میں تاب ہو رہے تھے. بیٹھو یہاں. ایک کونے میں رکھے ٹیبل کی گر رکھی چیز میں سے ایک پر بٹھاتا ہوا آستگی سے بولا. یہ سب کر کے کیا ملتا ہے آپ کو؟ اسے اپنے مقابلہ چیئر پر بیٹھا دیکھ بڑی آوازیں پوچھ رہی تھی. خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا. اس کی طرف دیکھتے ہوئے زعیم نے بغور اس کی پانی بھری آنکھوں میں جھانکا. اگر تمہارا ایک بھی آنسو تمہاری آنکھوں سے باہر نکل تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. نشال, آنکھیں صاف کرو. ٹیبل پر رکھے ٹشو میں سے چند ٹشوز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کرختی سے گویا ہوا. ہائے, کیا لوگ یہ آباد ہوئے ہیں مجھ میں. پیار کے لفظ بولے جیسے ڈستے جائیں. آپ اس خوشفہمی مت رہا کریں. 100 بار کہہ چکی ہوں کہ آپ سے برا کوئی ہے ہی نہیں. اپنی پتلی پتلی لمبی انگلیوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی تہ لہجے میں کہہ رہی تھی. ٹشو لینے کی اس نے زحمت نہ کی. اس کے تھیکے جواب پر زعیم نے اپنی نگاہوں کا رخ موڑ لیا.
کسی گلافی آنکھیں پھر سے بننے لگی. میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں نشا رونا بند کرو ورنہ جس انداز میں تمہیں خاموش کراؤں گا نا وہ تم یہاں اس پبلک پلیس پر برداشت نہیں کر پاؤ گی. اس روزہ دیکھا جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوا تھا. آنکھوں میں تاثر تھی مگر لہجے کی بانی حیث بتا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر جائے گا. نشال سپاٹ گئی. فوراً ٹشو اس کے ہاتھ سے لے کر گال صاف کیے تھے. ویٹر سینڈوچ اور چائے کے 2 کپ لا چکا تھا. زین نے ایک مگ اور سینڈوچ کی پلیٹ اس کے سامنے کر دی. خود چائے کا مگ لبوں سے لگایا. نشال نے ایک نظر زین کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی. بھوک آپ کو لگ رہی تھی. مجھے نہ کچھ کھانا ہے اور نہ ہی پینا ہے. دھیمی آواز سے کہتی وہ ایک کھلی ٹیبل پر ٹکا کر ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ چکی تھی. اس کے انکار کو کون سنا کرتے ہوئے اس نے اپنی گلائی پہ بندی گاڑی دیکھی جو صبح کے 12 بجنے والی تھی. 12:15 بجے تک مجھے واپس پہنچنا ہے. اسے جلدی ختم کرو. زین نے اطمینان سے کہا. مکمہ برا انداز. نشال کلس کرے گی جب یہ خود کو گونڈ کر چائے حلقے سے نیچے اتارتا رہا. نگاہ کا مرکز نشال نہیں تھی. چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. اسے کیوں بیٹھے دیکھ زین نے خود پر ضبط کرتے ہوئے چبا چبا کر کہا. نگاہ کا مرکز نہ صحیح مگر توجہ کا مرکز ہوئی تھی. اس بات کا اندازہ نشال کو ہو گیا تھا. وہ واقعی اپنی بات اڑانے کا عادی نہیں تھا مگر واحد نشال ہی تھی جسے وہ بار بار مارجن دے رہا تھا. بیگی پلکیں جگائے ہوئے نشال نے چائے کا مگ ہاتھ میں لے لیا. پھر مگ لبوں سے لگاتے ہوئے چور نگاہوں سے زین کی طرف دیکھا جو اطراف کو جائزہ لیتے اس سے لاتعلق نظر آ رہا تھا. اس کی بے روحی پر اپنے آنسو ہلکے میں اتارتی ہوئے چائے پینے کے ساتھ ساتھ سینڈوچ بھی کتر رہی تھی کیونکہ جانتی ہے زین نے کہا مانا بغیر اس کی جان بخشنی ہونے والی نہیں ہے. وہ اندر آئی تو سامنے وہ بستر پر آنکھیں منڈے لیٹا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کے قریب آئی تھی. اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول گیا. اسے اپنی جانب تکتا پا کر سامیہ کی آنکھیں پھر سے بھر آئی. میرے بچ جانے کو دکھ میں رو رہی ہو. نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا. اس کے سوال پر سامیہ نے دھندلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا. پھر چھٹ نافی میں گردن ہلا دی تو پھر نرمی سے پوچھتے ہوئے زمان نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنے قریب کھڑی سامیہ کا ہاتھ تھام لیا. سامیہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ آہستگی سے بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی. اپنے بچ جانے کو دکھ میں رو رہی ہو. نگاہ جگاتے ہوئے اس نے بری آواز میں کہا. بات تو ایک ہی ہوگی سامیہ. تمہارا مسئلہ تو میں ہوں نا. پر عزیز لہجے میں بولتا ہوا سامیہ کو سر اٹھانے میں مجبور کر گیا. میں نے ایسا کب کہا؟ سامیہ روتے ہوئے پوچھا. زمان کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی. تمہارے آنسو کہہ رہے ہیں. وہ سنجیدگی سے بولا. سامیہ کا دل کیا بستر پر لیٹے اس شخص کو چھوڑ کر رکھ دے جو اس کا دل لٹ کر اب اس کے آنسو کی وجہ سامیہ سے قاصر ہے. کیا آنسو کی بھی زبان ہوتی ہے جو یہ آپ سے الٹا سیدھا کچھ بھی کہتے جا رہے ہیں اور آگے سے آپ مان رہے ہیں؟ بھیگی آواز میں بولتی وہ اس پر خفا ہو گئی. زمان نے اس بار اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دبائی تھی. باقی کو پتہ نہیں مگر تمہارے آنسو کی زبان ہے سامیہ. سنجیدگی سے بولتا وہ اسے چرا رہا تھا. سامیہ کی سوجی آنکھوں میں اداسی پھیلی. تو پھر میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ میرے آنسو کی زبان سمجھنے میں ناکام رہے. ڈی ایس پی صاحب اپنے آنسو پینے کی کوشش میں بھاری ہوتی آواز میں بولتی وہ اس کے ہاتھ میں مقعود اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی. سامیہ رکا تھا. اسے جاتا دیکھ تو وہ بولتا ہوا ذرا اور سا اٹھنے کی کوشش کرتا درد سے گرا. دائیں کندھے میں درد کی ٹھیس اٹھنے لگی. سامیہ فوراً اس کی طرف پلٹی اور جو اپنا سر واپس تکیے پر رکھ چکا تھا چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے. زمان آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ واپس سے اس کے قریب آتی وہ پریشانی سے بولی. تم کیوں جا رہی تھی؟ اس کی گلائی پھر سے پکڑتے ہوئے قدرے سستی سے پوچھ رہا تھا. سامیہ ایک پل کو نگاہ جگا گئی. اس کی حسین آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اپنا درد بھولنے لگا. کیونکہ آپ مجھے سمجھ نہیں رہے. اپنے لب چباتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی. تم یا تمہارے آنسوؤں کو. اس کے سرخ چہرے کو اپنی وافردہ نگاہوں کی گرفت میں لے وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا. ایک بات تو بتائیں. آپ فلسفہ پڑھ کے ڈی ایس پی بنے ہیں؟ اس کی بار بار آنسو کی گردان پر وہ چیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی. نہیں, تمہارا شور بن کے میں فلسفہ جاننے لگا ہوں. نرمی سے کہتے ہوئے اس بار مسکرایا تھا. سامیہ اس کے لبوں پر کھلتی نرم مسکراہٹ دیکھتی رہے گی. ایسے مت دیکھو, دل کمزور ہے میرا. اس بار ظلم یہ کہ بستر پر پڑا ہوں ورنہ. کہتے ہوئے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گیا. اس کے لہجے کی معنی ہے. اس وقت سامیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا. اس نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی. گالوں پر خون سمیٹ آیا تھا جبکہ اس سے شرماتا دیکھ زبان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی. نرس کہہ رہی تھی آپ سے زیادہ باتیں نہ کی جائے. آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. جلدی جلدی کہتی ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنی گلائی کھینچنے کی کوشش کرنے لگی مگر گرفت مضبوط تھی. بستر پر ضرور پڑا ہوں مگر اتنا بھی لاغر نہیں ہوں تو میری گیس سے آزاد ہو جاؤ. سنجیدگی سے کہتے ہوئے زمان نے اس کی گلائی کو ایک جھٹکا دیا تھا. نتیجے میں وہ اسی پر آ رہی تھی. سامیہ نے بر وقت اپنا ہاتھ فاصلے برقرار رکھنے کو اس کے سر کے دائیں طرف تکیے پر رکھا ورنہ اگر یہی ہاتھ تکیے کے بجائے ذرا سے نیچے اس کے دائیں شانے پر رکھ جاتا تھا
تو یقیناً زمان کو تکلیف اٹھانی پڑتی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، ہسپتال کا کمرہ ہے۔ وہ دھیمی آواز میں گائی بھیگی بلکہ لرزنے لگی۔ جو کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اسپتال والوں کو کیا تکلیف ہے؟ بے قرار نگاہوں سے اس کے سوجے پٹوں کو دیکھتے وہ کھویا کھویا سے کہہ رہا تھا، آپ کا زخم خراب ہو سکتا ہے۔ اس سے دور ہوتے وہ فکر مندی سے بولی، میرے زخموں کی دوا صرف تم ہو۔ زمان نے برخاست جواب دیا، آپ تھوڑی دیر سو جائیے، آپ ریسٹ کرنا چاہیے آپ کو۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واسطگی سے کوئی آج سے ہی دور رہو گی تو نون کیسی آئے گی؟ جیسے رات مجھے سکون دے رہی تھی، ابھی دو نہ میں سو جاؤں گا۔ وہ مسکراتے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ سامنے نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس کی سیاہ آنکھوں میں محبت کی کلندیں جل رہی تھی۔ پلیز، اس تہذیب کا شکار دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ سامنے چپ چاپ دو قدموں کا فاصلے طے کر کے اس کے بیڈ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ زمان نے لیٹے لیٹے ہی تھوڑا سا کھسک کر اس کی بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ اپنے لرزتے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر آہستگی سے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں میں چلانے لگی۔ اس کی سرسراتی انگلیوں کی نرمی زمان کو سکون دے رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا آنکھیں موند گیا، جبکہ سامیہ نے اس کی بولتی آنکھوں کے بند ہو جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ بے بسی بہہ رہی ہے آنکھوں سے، زخموں سے چور ہو گئے ہیں ہم۔ اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو بہت بے دردی سے صاف کیے تھے۔ کل رات جس وقت وہ تینوں فاروقی ہاؤس واپس پہنچے تھے، ٹھیک اسی وقت شادہ بیگم کی بہن اور بہنوئی کی گاڑی فاروقی ہاؤس کا گیٹ پار کر گئی تھی۔ اس وقت تو اس مشال نے اتنا غور نہیں کیا، مگر صبح زرگام کے کالج جانے کے بعد ملیحہ اسی کمرے آئی تھی۔ اپنی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے علاوہ اس نے جو خبر مشال کو دی تھی، اس نے مشال کا دل ایک بار پھر سکڑ دیا تھا، مگر اس نے بڑی مشکل سے ملیحہ کے سامنے اپنے تاثرات پر قابو کیا۔ ملیحہ کے جانے کے بعد فریہ بیگم کی بھی کال آئی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد ان کی کال آتی دیکھ اس کی آنکھیں بھر آئی، مگر دل سے مجبور ہو کر اس نے ان کی کال پک کر لی تھی۔ انہوں نے بھی اس کا کال ریسیو کرتے ہی اسے شادی کی تاریخ طے ہونے پر مبارکباد دی تھی۔ وہ اس کی اور زرگام کی شادی کی بات سے بےحد مطمئن اور خوش لگ رہی تھی، جبکہ مشال بے بس چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اگر اس پر فریہ کی طرف سے پریشر نہ ہو تو وہ کبھی یوں زرگام سے شادی کرنے میں رسک نہ لیتی۔ اس نے بڑی مشکل سے 10 منٹ فریہ بیگم سے بات کی تھی، پھر کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل بیڈ پر اچھلا دیا۔ بہن تو جانے دلاسوں سے میرا دل لیکن چلتی کہاں ہے صحراؤں میں کشتیاں۔ خود کو سنبھالنے کی لاکھ کوشش کرتی وہ رو رو کے بے حال ہو چکی تھی۔ مگر زرگام سے شادی کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب رو رو کے بھی تھک چکی تھی تو آنکھیں صاف کر کے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی کہ بند کمرے میں دم گھٹنے لگا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ حفظ تو اس کے اندر تھا۔ وہ کہیں بھی چلی جائے سانس لینے میں تنگی تو رہنی ہی تھی۔ جو ہی وہ یہاں وہاں چلتی وہ آغا جان کے کمرے میں چلی آئی۔ السلام علیکم۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں اسلام کیا۔ اپنی رائٹنگ ٹیبل کے پاس چیئر پر بیٹھے وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے سلام کے جو آواز پر کتاب سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے سلام کو جواب دیتے ہوئے نرمی سے مسکرائے، میں شاید غلط وقت پر آ گئی ہوں، آپ کو ڈسٹرب کر دیا، میں پھر آ جاؤں گی، شرمندگی سے کہتی وہ بات جانے کو پلٹی۔ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ عبدالرحمن فاروق فوراً بول پڑے۔ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہی مشال کے قدم رک گئے تھے۔ کیا واقعی ان کی طرف پلٹے ہو؟ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ آغا جان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں سچ میں، یہ تو بس میں ویسے ہی سرسری سی نظر ڈال رہا تھا، کوئی 20 بار تو پڑھ چکا ہوں یہ کتاب۔ تم آؤ بیٹھو، نرمی سے کہتے انہوں نے کتاب رائٹنگ ٹیبل پر باقی بکس کے ساتھ رکھ دی۔ مشال چپ چاپ دھیمی چال چلتی ان کی چیئر کے پاس پڑے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سب گھر والے کہاں ہیں؟ سب کوئی بھی نہیں ہے گھر میں۔ ملیحہ، مامی، اماں بھی ان سے بات کرتے ہوئے اس نے وران پڑتی فاروقی ہاؤس کا سواب پوچھا۔ ملیحہ اور شاداں تو بازار گئی ہوئی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلی ہیں۔ بیچاری جنت بھی، اماں بھی کو بھی سامان اٹھانے کے لیے ساتھ ہی لے گئی ہیں۔ آغا جان نے اسے جواب دیا۔ آپ نے لنچ کیا؟ مشال نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، ملیحہ کروا کے گئی ہے، آغا جان نے اسے جواب دیا۔ بدلے میں مشال نے سواب میں سر ہلایا۔ تم کچھ کہنے آئی تھی؟ اس کے چہرے کے برجن بھرے تاثرات دیکھ کر وہ دل کی بات پوچھ بیٹھے۔ مشال نے اپنی جھکی نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں تو بس ویسے ہی دل پریشان تھا تو سوچا آپ کے پاس آ جاؤں۔ مشال نے آہستگی سے کہا۔ اور میری بیٹی کا دل کیوں پریشان ہے؟ وہ فوراً فکر مند ہوئی۔ مشال کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ پتہ نہیں، بس مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں بولی۔ زرگام سے شادی کی وجہ سے پریشان ہو، جانے کیسے وہ اس کے دل کی بات جان گئے تھے۔ مشال نے ایک نظر ان کے سجدے چہرے پر ڈالی، پھر اس باب میں سر ہلا دیا۔ آغا جان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ اور زرگام بہت اچھا بچہ ہے، وہ بھلے ہی عمر میں تم سے چھوٹا ہے، مگر اپنی عمر کے لڑکوں سے بہت مختلف
اور سمجھدار ہے، وہ تمہیں کبھی بھی ذیک پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے وہ اسے مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ان کے سمجھانے پر مشال کو سمجھ آئی نہیں کہ نائی بدلے میں کیسے ان سے اپنی الجھن بیان کرے۔ وہ پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹانے لگی۔ آخر انہیں کوئی جواب تو نہیں تھا، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ زرگام کو وہاں تھا دیکھو اپنے لب بیچ کے السلام علیکم۔ آغا جان کو سلام کر کے ان کے سامنے اپنا سر جھکا گیا۔ گری بیٹھی وشال کی نظر غیر دانستہ طور پر اس کی طرف اٹھی، ٹھٹک کی۔ اس کی سفید رنگت میں حد سے زیادہ سرخیاں گلی ہوئی تھی، سرخ مرغوب جھونڈ خون جھلکتے ہوئے لگ رہے تھے۔ اور آغا جان سے پیار لے کر سیدھا ہوا تو مشال نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جس پر سجی دو ذہنی آنکھوں میں آئے سرخ ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے زرگام بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مشال کے لبوں پر مچلتا سوال آغا جان کے لبوں سے نکلا۔ بدلے میں زرگام نے ہولے سے سر کو اس باب میں ہلایا، جی بس سر میں درد ہو رہا ہے، آستی سے جواب دیتا ہوا ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لیکن تمہارے چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ شاید بخار بھی ہے تمہیں، آؤ یہاں چیک تو کرواؤ۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہتے آغا جان نے اسے اپنے قریب کرنے کے لیے آنے کے لیے کہا۔ وہ فوراً ہنس پڑا۔ مشال کو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں نے اس کے لبوں کی ہنسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کوئی بخار وہار نہیں، آپ ہوا ہوئی پریشان ہو رہے ہیں، بس سر میں درد ہے، پین کلر لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ان کے پاس آ کر ان کی تسلی کروانے کے بجائے وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ آغا جان نے کچھ خفگی سے اس کی بشق کو گھورا کر پکارا، زرگام۔ آواز نے جس پاس آتی تھی وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف پلٹا۔ اماں بھی اسے چائے بنوا کر بھیج دیجیے، پین کلر میرے پاس ہیں، چائے کے ساتھ لے کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں گا۔ سنجیدگی سے کہتے اس بار وہ رکا نہیں تھا بلکہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایسا جاتا دیکھا آغا جان نے اپنی گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں سے گھٹنوں پر زور ڈال کر چیئر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی۔ صبح تک تو ٹھیک تھا، خدا جانے کالج میں کیا کر کے آیا ہے کہ یہ حال ہو گیا۔ زرگام کے لیے فکر مندی میں وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائے تھے۔ مشال کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بحث بنی بیٹھی اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ جھوٹ بول کر گیا ہے، دیکھا تم نے؟ اس کی شکل بتا رہی وہ ہار ہو رہے مگر سر درد کا بہانہ بنا کر چلا گیا۔ زرگام سے خفا وہ مشال سے مخاطب ہوئے۔ ان کے مخاطب کرنے پر مشال نے چونکہ ان کی جانب دیکھا پھر غائب دماغی سے اپنا سر اسباب میں ہلایا۔ اپنی پرواہ ہے ہی نہیں اور ڈاکٹر بننے چلے ہیں میاں صاحب۔ ان کی بڑبڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ زرگام کے لیے فکر مند ہو چکے ہیں۔ یوں ہی بولتے ہوئے وہ کمرے سے باہر جانے لگے تو مشال بھی کاوش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں مخاطب کر گئی۔ اب جنت بیوی تو ہے نہیں، زرگام کے لیے چائے بنانے جا رہا ہوں، پھر یہ گئے کہ تم اسے دے آنا، مجھے بڈھے سے تو اب سیڑھیاں چڑھی جائیں گی نہیں۔ نرم لہجے میں سے جواب دے کر وہ پلٹ گئے۔ مشال کو بحث شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے لگی۔ نانا جان رکیں، جلدی سے کہتی ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ رہنے دیجیے، میں بنا دیتی ہوں چائے، مجھے بنانی آتی ہے، مشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی پیشکش پر آقا جان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے دعائیں دیتے واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ مشال تیز قدم اٹھاتی کچن میں چلی آئی۔ 5 منٹ کی چھان بین کے بعد اسے چائے بنانے کے لیے مطلوبہ چیزیں مل گئی تھیں۔ چائے بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے چند ٹوسٹ بھی سینک لیے، پھر ایک چھوٹی ٹرے میں چائے کا مگ اور سینکی ہوئی ٹوسٹ کی پلیٹ رکھ کر وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ زینے طے کر کے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زرگام کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اس کے کمرے کی طرف بڑھتی وہ زرگام پر سے اپنا اعتماد کھو رہی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے آغا جان کے، جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ بھی نہیں سکتے تھے۔ سوچتے ہی اس کے ہاتھوں میں موجود ٹرے کھپکپا اٹھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ ہاتھ میں موجود ٹرے وہیں پھینک دے اور بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس جائے، مگر اپنے خوف پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتی وہ زرگام کے کمرے کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ مشال نے ایک ہاتھ بڑھا کر دروازہ ناک کیا، بس چند سیکنڈ بعد یس کی آواز آ جانے پر وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اپنی دلی خوف کے پیش نظر اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر کمبل ڈاگوں پر پھیلائے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، نگاہ جھکائے ٹرے پر اپنی گرفت موجود کرتی وہ بیڈ کے قریب آئی اور ذرا سا جھک کر ٹرے بیڈ پر سائڈ پر ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ نے کیوں زحمت کی، ہمہ بھی ملی ہے لے آتی۔ وہ چائے لینے کے لیے پلٹی تو جانے کے لیے پلٹی تو زرگام کی باری بوجھل الفاظ پر مڑی، اس کی طرف دیکھنے میں مجبور رہی۔ اس کی پیشانی میں بکھرے اس کی گیلے بال بتا رہی تھی کہ وہ شاول لے کے پلٹا ہے۔ آنکھوں کا گلال بڑھ چکا تھا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ جانے مشال کے دل کا کیا ہوا کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہوندے پوچھ بیٹھی، تم نے شاول لیا؟ لہجے میں حیرت پھیلی ہوئی تھی۔ جی، گھٹن ہو رہی تھی، گرمی بھی لگ رہی تھی، اس لیے نرمی سے کہتے زرگام نے چائے کا مگ اپنے لبوں سے لگایا، شاید چائے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں میں امڑتی نیمی بھی ہلکے میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ اتنی سردی میں تمہیں گرمی لگ رہی ہو، تمہیں بخار بھی ہو رہا ہے نا؟ سردی کے بہار میں نہانے پر بگڑ جاتے ہیں۔ سنیدھ ہے بولتے جانے کا وہ کیسے اپنے تمام تر خوف بھول گئی۔
مشال اب اطراف میں نگاہیں ڈالنے لگی. اسے روم ہیٹر نظر آ گیا. باہر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. ایک آہٹ ہے جو لستی ہوئی. مجھے لگا ہے میں جل جاؤں گا. سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے بجاؤں. بس اس لیے ٹھنڈے پانی سے تھوڑی سی مدد لی. مشال کی طرف سنجیدہ نظروں دیکھتا وہ درد بھرے لہجے میں بول رہا تھا. روم ہیٹر آن کرتی مشال نے کچھ نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھا. بہار نے تمہارا دماغ پر بھی اثر ڈال دیا ہے شاید. مشال نے فکر مندی سے کہنے پر ہنس پڑا. ایک بے درد ہنسی. اس کی ہنسی میں کچھ تھا، کچھ نیا پن، کچھ کھوکھلا پن. اندازہ نہ لگا پائی کچھ ہوا ہے. وہ ہنسی کا لبات اڑاتے ہوئے کچھ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر زرگام نے اپنی سلگتی پلکیں چمکاتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا لی. کچھ نہیں خاص نہیں. آپ جانے چاہتی ہو چلی جائیں. میں اب تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا. ٹوسٹ پلیٹ میں پڑے پر ٹھنڈے ہو چکے تھے. مشال نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی. خاص نہیں تو عام ہی صحیح، مگر کچھ ہوا ہے شاید. مجھے تم نارمل نہیں لگ رہے، مشال نے آستگی سے کہا. زرگام نے چون کے اس کی طرف دیکھا. انجانے میں ہنسی، مگر اس کی فکر کر رہی تھی جو باقیوں کے لیے بے حس پتھر جیسی منجر تھی اس کے لیے آج نرم ہو رہی تھی نہ حیرت والی بات. وہ اس کی فکر پر ہونے سے مسکرایا. مت جانے کیوں دل پھٹ رہا تھا. بہار کا اثر ہے اور کچھ نہیں. زرگام نے نرمی سے کہا. مشال سے دیکھتے رہی. اور آج شاید میں آپ کی بینڈیج چینج نہ کر سکوں، بٹ ڈونٹ وری، کل صبح کالج جانے سے پہلے چینج کر دوں گا. زرگام نے آستگی سے کہا. آئی ایم ناٹ روڈ، کیونکہ ان زخموں کا بچانا میرے لیے میٹر نہیں کرتا. کہتے ہوئے پھیکی ہنسی ہنس دی. سفید موتی جیسے چمکتے دال ایک پل کو واضح ہوئے تھے. بس زرگام بس چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا. آپ کے لیے نہ صحیح میرے لیے میٹر کرتے ہیں. آپ کی تکلیف آپ کے بھلے ہی میں محسوس نہ ہوتی ہو، مگر مجھے تو ہوتی ہے. خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا وہ صرف سوچتا رہ گیا. کہنے سے اس نے پرہیز ہی کیا. میڈیسن لے لینا، میں چلتی ہوں. آہستہ سے کہتے پلٹی دروازے کی طرف بڑھی. زرگام کی سرخ آنکھوں میں نیمی اترنے لگی. شاید زندگی میں پہلی بار یوں خود پر اتنا ضبط کر رہا تھا، مگر خود کو سمیٹنے کی کوشش میں مزید بکھر رہا تھا. اور جاتے جاتے دروازہ بند کر کے کی تھی. خود سے کمر اتار کر زرگام بیڈ سے اترا. فرش پر پیچھے قالین پر چلنے لگا. پورے وجود میں پھپڑ چڑھ رہے تھے. رگوں میں دوڑتا گرم خون آج لاوا سے اسے بسم کر دینے کے بعد در پہ تھا. صحتوں کی انتہا پر وہ کھڑا دنیا کو بے بس ترین انسان تصور کر رہا تھا. کاش کہ آج صبح مشال کی باتیں نہ سنتا. کاش وہ سب سننے سے پہلے اپنی سماعتیں کھو چکا ہوتا. کاش وہ آج کالج جلدی ہی چلا جاتا. اور کاش کہ کم از کم مشال کو ہی علم ہو جاتا کہ وہ اس کی افریحہ سے آنے والی گفتگو سن رہا ہے، تو شاید مشال الوی وہ دلہیز انگیش نہ کرتی. میں یہ شمار کاش توڑتے ہوئے وہیں فرش پہ بیٹھتا چلا گیا. مشال کی عزیزتوں کو سوچ سوچ کے ہی اس کا دم گھٹ رہا تھا. وہ کالج میں بارہا خود کو سمجھا چکا تھا، دل بہلانے کی کوشش کر چکا تھا، مگر اس ضبط کے چکر میں الٹے سے باہر ہو گیا. اپنے بال مٹھیوں میں جھگڑتے ہوئے پاگل ہو رہا تھا. اسے پتہ بھی نہ چلا. وہ آنکھوں آنسو بہانے لگی. ہاں، وہ زرگام اکرم جو بڑی سے بڑی بات پر ہنس کر ڈال دیا کرتا تھا، آج وہ مشال الوی سے منسلک اس پر اس عزیز حقیقت سے نگاہ نہیں چرا رہا تھا جو مشال کی اس بنجر حالت کی ذمہ دار تھی. اپنی آنکھوں کے بھیگ جانے سے بے خبر وہ فرش پہ بیٹھا بس مشال الوی کو سوچ رہا تھا. ہاں، وہ جنون کی انتہا پر کھڑا بس مشال کو ہی سوچ رہا تھا. وہ چیخنا چاہتا تھا، چہلانا چاہتا تھا، لندن کی ایک ایک گلی، ایک ایک کونچے کو آگ لگا دینا چاہتا تھا، مگر ہائی بے بسی کے قالین پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے سر جھکائے وہ لمبا لمبا سے سانس لیتا رہا. بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کو رو رہا تھا. اس لیے نہیں کہ اسے ایک برباد لڑکی سے محبت ہوئی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ لڑکی، ہاں وہ معصوم ہی کیوں برباد ہوئی، اس کی بربادی پر رو رہا تھا. ایک پل پاگلوں دھیرا روتے زرگام اکرم نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وقت کا پلہ پلٹ جائے، وہ مشال الوی کو اپنی گوش میں لے لے. کاش کہ وہ وقت بدلنے پر قادر ہوتا تو مشال الوی کی تمام اذیتیں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے دور کر دیتا. یوں ہی روتے روتے وہ بھی فرش پر سجدے کی سی حالت میں جھک گیا. محبت سے عشق کا سفر طے کرتا وہ آج جنون کی منزلیں طے کر رہا تھا. ضبط کی ریت میں دبے آنسو بے بسی کا عذاب رکھتے ہیں. وہ سکر اٹھا تو حسن معمولوں کمرے میں نہیں تھی، لیکن مسئلہ تو یہ تھا نا کہ جاگنے کے بعد اس کا پہلے کام مشال الوی کو دیکھنا ہوتا تھا. سب بستر سے اتر کر سلیپر پہننے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور سامنے ہی صوفے پر پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موڑے بیٹھی ہوئی تھی. زیم نے ایک گہری نگاہ اس کے شتابی چہرے پر ڈالی، پھر پلٹا اور واپس کمرے میں آ گیا. وہ فریش ہونے واش روم میں جا گھسا، پھر اپنے یونیفارم پہن کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا. ہیئر برش سے بال بناتے ہوئے اس نے بغور اپنا چہرہ دیکھا. اپنی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان میں شاید کچھ تلاش کر رہا تھا. ویران اور سرد مہندی کے علاوہ ان آنکھوں میں کچھ اور تھا. ان آنکھوں میں کچھ اور تلاش میں ناکام رہا. اپنے لب بیچتے ہوئے خود پر پرفیوم کا چھڑکا کیا،
پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اپنی گھڑی اٹھا کر کلائی میں باندھی. باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں بتا رہی تھی کہ وہ کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے. ہمیں مصروف ہو چکی ہے مگر اس کا آج ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. زین کا بیڈ روم میں کاؤچ کے پاس پڑی میز پر نکال بڑھی اپنے مطلوبہ فائل نہ پا کر اس نے پیشانی پر بل نمودار ہو گئے تھے. نشال, اس نے اونچی آواز میں اسے آواز دی, پکارا. نشال نے وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی ایک پکار پر باغی چلی آئے گی مگر اس کے باوجود اس نے دوبارہ اسے پکارا. آواز میں محسوس سختی کا عنصر شامل تھا. وہ اس کی تیسری پکار پر پہلے ہی کمرے میں آ گئی تھی. جی کیا ہوا؟ وہ بدحواسی کی حالت میں پریشان نظر سے پوچھ رہی تھی. کل رات یہاں ٹیبل پر میں نے ایک بلو فائل رکھی تھی. وہ غصے لہجے جبیں پوچھ رہا تھا. نشال ایک پل کو گڑبڑا کے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی. اوہ, وہ سوچتے ہوئے نشال بڑبڑائی, پھر تیزی سے الماری کی طرف بڑھی. وہ بکھلائی سی بے حد معصوم لگ رہی تھی. جوڑے سے نکلتے کچھ شریر لڑتے اس کے چہرے کے اطراف میں جڑ رہی تھی. آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا. ہاں میرا اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا. اس کی الماری سے فائل نکال لانے پر وہ ناگواری سے بولا تھا. نشال حق دک بس اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ زین کو اس پل بدحواسی کی حالت میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اسے اپنے سینے میں دھڑکتے پتھر میں دراڑیں سی پڑتی محسوس ہو رہی تھی. اس کے دل میں دھڑکتے وجود سے نگاہ چڑھاتا وہ بیڈ روم سے نکلتا چلا گیا. اسے جاتا دیکھ نشال نے سرس سے اس کے پیچھے آئی تھی. ناشتہ کر لیں. اسے بریونی دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ وہ جلدی سے بول رہی تھی. زین نے پلٹ کر سنجیدے سے اس کی طرف دیکھا. ناشتے کے لیے تم نے وقت ہی کب چھوڑا ہے؟ سر میرے سے کہہ کر وہ مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. نشال کی آنکھیں بڑھائی. زین کو پل پل بدلتا دھجا موڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پر زندگی تنگ کر رہا تھا. اس کی نفرت میں جلسی وہ اب ہمت ہارنے لگی تھی. 10 دن بعد ان دونوں کا ولیمہ اور ملیحہ کی رخصتی تھی. وہ پچھلے 20 دنوں میں اپنے ولیمے اور ملیحہ کی زرگام کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں کئی بار لاہور جا چکا تھا مگر نشال کے لیے واحد پناہ یہ فلیٹ ہی تھا. دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے مگر نشال پر ایک لمحہ باری تھا. اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کچن کی طرف چلی آئی. ایک نظر تیار شدہ ناشتے پر ڈالی اور ناشتہ دیکھ کر اسے اور رونا آنے لگا. بھلا فائل ڈھونڈنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے جو وہ یوں اس کی محنت ضائع کر گیا. روتے ہوئے اس نے وہیں سلپ پر سے ٹیک لگائی. جانے کیوں قسمت اس کا امتحان لے رہی تھی کہ اس شخص کی ستم ظرفیاں بڑھتی جا رہی تھی. اسے خود پر اپنی بے بسی زندگی پر غصہ آنے لگا. وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہی مگر زعیم اجلال کی نفرت برداشت کرنا اس کے بس سے باہر کی بات تھی. اور اس کی روز کی بے روحی سے پاگل ہونے لگی. آنسو بہاتی وہ سلپ سے ٹیک لگ چھوڑ کر سیدھی ہوگی. چولہے کی ہلکی آنچ پر رکھی چائے پک پک آدھی رہی تھی. اس نے میبنیلی سے چولہا بند کیا. یوں ہی غائب دماغی میں اس نے چائے کپ میں ڈالنے کے لیے چائے کی گرم پتیلی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑ لیا مگر پکڑ کیا لیا ہاتھ لگاتے ہی اسے شدید جلن محسوس ہوئی. اس نے فوراً پتیلی چھوڑ دی مگر پتیلی سلپ پر الٹے لگی. پتیلی سے گرتی چائے اس کی قمیض کے دامن کو داغدار کرتی سیدھا اس کے پیروں پر گر رہی. انگلیوں پر ہوتی شدید جلن اس پر مزید پیروں کی تکلیف. روتے روتے اس کی چیخیں نکل گئی. وہ روتے ہوئے وہی بیٹھتی چلی گئی جبکہ زعیم جو غصے میں اپنا ریوالور ریڈ کے سائڈ ڈرا میں ہی بھول گیا تھا لینے کے لیے واپس آیا. دروازہ کھولنے میں اس سے پہلے چیختی پھر زمین پہ بیٹھتی سرس سے اس کی طرف بڑھا. نشال اس کے قریب گوئندے ہوئے زعیم نے اسے بےتابہ اس کا جلا ہوا ہاتھ تھام لیا جس پر روتے ہوئے بچوں کی طرف پھونکے مار رہی تھی. زعیم کی درفن نگاہ کے جلے ہوئے پیروں پر پڑی جو حد سے زیادہ سر ہو رہے تھے. کیسے ہوا یہ؟ اس کی بیکی گاہ صاف کرتے سنجیدے سے پوچھتی. مجھے نہیں پتا, بہت جلن ہو رہی ہے. ہچکیوں کے دوران بولتی ہوئے زعیم اجلال کو اذیت سے جار کر گئی. گلابی لبوں کی کپکہاہٹ اس کا دل بےقرار کر رہی تھی. اسے اس پل بے اختیار اس پر پیار آیا تھا جو اس کی دی گئی اذیتوں کے باوجود اسی سے اپنی تکلیف کا بیان کر رہی تھی. زعیم نے بڑی نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا پھر اپنے ہاتھوں میں گھیر اس کے ہاتھ کو نگاہ کے سامنے کرتے ہوئے اس کی انگلیوں کو جائزہ لینے لگا جو سر ہو رہی تھی. وہ کافی حد تک معاملہ سمجھ گیا. شاید اسے اس پل اپنے سینے پر سر رکھ روتی اپنی محبت اور ترس آ گیا. شاید رحم یا نہیں, شاید اس اپنے دل کی حالت پر رحم آ گیا. تشویش زدہ نگاہوں سے اس کا ہاتھ دیکھتے زعیم نے ایک ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب کیا اور دیوانہ وار اس کی انگلیوں کے پور چوم لیے. روتی ہوئی نشال کا لرزتا وجود ایک پل کو سانکت ہو گیا. اس نے زعیم سے الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہی مگر اس کی کوشش کامیاب ہونے سے پہلے ہی زعیم نے اسے اپنے مضبوط بازو میں بھرا اور اسی لیے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا جبکہ اپنے رونا دھونا بھول بھال کر وہ یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سر تاثر تھے. ابھی چند لمحے پہلے نشال پر کی یہ عنایت کے کوئی آثار اس کی وجہ چہرے پر موجود نہ تھے. اسے بیڈ پر بٹھا کر الماری کی طرف مڑا. آہی ہانے سے افا سٹی باکس نکال کر واپس اس کی طرف آیا تھا. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی چیئر کی سیٹ کر بیڈ کے قریب کرتے وہ چیئر پر بیٹھ گیا.
फर्स्ट बॉक्स में बेड पर रखकर इसने निशाल के दोनों पाँव अपने घुटने पर रखे और बिना आवाज के रो रही थी, जबकि ज़हीम फर्स्ट बॉक्स से बरनाल निकाल कर बहुत नरमी से इसके पैरों की जल पर लगा रहा था। तकलीफ बर्दाश्त करने के चक्कर में अपने निचले अपना लब दांतों में दबा के इसके सफेद व गुलाबी पैरों के तखने ज़हीम जलाल की तवज्जो खींच रहे थे। बरनाल लगाकर इसने आराम से इसके पाँव बैठ पर रख दिए, फिर एक नज़र इस पर डाली जो निगाहें झुकाए सुसु कर रही थी। हाथ दो अपना, संजीदे से कहते हुए ज़याम ने इसे अपने हाथ की तरफ इशारा किया। एक बार फिर निशाल ने कोई इसकी थोड़ी देर पहले वाली बेखुदी याद आई। गुलाबी गाल पल में नारी हुए थे। निशाल ज़हीम की आवाज़ में तनवीर थी। इसने बहुत आसानी से अपना लरसता हाथ ज़हीम के हाथ में दे दिया। इसकी हथेली खोलते हुए ज़हीम की इसकी उंगलियों पर बरनाल लगाने लगा, जबकि निशाल इसकी तवज्जो पर अपनी बेहनकाम होती धड़कनों का शोर दबाने की कोशिश में बेहाल हो रहा था। इसके काम से फारग होकर ज़हीम ने बरनाल वापस फैसिलिटी बॉक्स में रख दी और वापस अलमारी में रखकर वाशरूम में चला गया। हाथ धोकर वापस चेयर पर आ बैठा और पूरी वजह से इसके सुर चेहरा देखने लगा। अपना निचला होंठ दांतों में दबाए बैठी वो अपने बरनाल लगे हाथ को घूट रही थी। ज़हीम ने अपना हाथ बढ़ाकर हाथ के अंगूठे से इसका निचला लम्ब दांतों की चारहाना गिरफ्त से आजाद करवाया। निशाल की सांस एक पल को सीने में ही कहीं अटक गई थी, जबकि इसके खून चिलकते लब ज़हीम की निगाह का जाविया बदलने पर मजबूर कर गए थे। कैसे हुआ ये? अपना सवाल दोहरा रहा था। इसके पूछने में निशान देखा। आपकी वजह से हुआ ये। आंसू साफ करते हुए रूठे रूठे अंदाज में बोली। मैंने क्या किया है? संजीदे से पूछते हुए अनजान बन रहा था। आपको नहीं पता? वो तल्ख लहजे में बोली। मुझे पता होता तुमसे क्यों पूछता? भान उठाते हुए शायद इसका ध्यान बटाकर इसकी तकलीफ कम करना चाह रहा था। हाँ, वैसे तो जबाने भर की खबर होती है, मगर इससे रिलेटेड कोई भी बात आपको पता नहीं होती। इतनी आप मासूम है। अपना रोना भूल बाल कर और चिढ़ते हुए बोली। इसकी चलहाट पर ज़हीम ने अपने लबों पर मरती मुस्कुराहट सरस से छुपाई। मासूम तो तुम हो। इसके हसीन चेहरे को अपनी निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए बड़ी संजीदगी से बोल रहा था। ये आप कह रहे हैं? वो यकीन से समझ रही नहीं। इस दिन जरगाम कह रहा था। ज़हीम ने बड़े सुकून से इसे इसने जरगाम की इसके दफा में की गई बात का हवाला दिया। निशाल क्लस करेगी। अब आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। चाहे अब यहाँ से। मेरी जिम्मेदारी में अपने कीमती वक्त ज़ाया मत करें। सर दर्जे में बोलती हुए उसकी तरफ से अपना रुख फेर गई। चेहरे पर दुख तकलीफ है मेरे जले तासरात थे। ज़हीम को इसका यूं जफर करना बुरा लगा। जाने के लिए वापस नहीं आया मैं। और रही बात तुम्हारी जिम्मेदारी करने की, तुम ये हक रखता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी करूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी परफॉर्मेशन की जरूरत नहीं। अपनी फितरत के खिलाफ बड़े नरम लहजे में गोया हुआ। निशाल इसके बदलते लहजे पर भड़क उठी। इसका यूं बार बार रंग बदलना निशाल के लिए अजियत का बायस बन रहा था। कहाँ वो थोड़ी देर पहले वाला गुस्सा और कहाँ अब ये तवज्जो। हक तो मैं भी बहुत रखती हूँ, मगर मेरे हकूक को बोलते बोलते चुप हो गई। आवाज पर बड़ाई जोगी थी। खैर, हकूक की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। निगाह जगाकर आंसू अपने अंदर उतारती हुई तलखी से कोई होगी। नाश्ता किया तुमने? इसकी बात नजरअंदाज करता वो संजीदगी से पूछ रहा था। आपको क्या मसला है? मैं करूँ या ना करूँ? ऐसे सवाल मुझसे मत पूछा करें। वो रोते हुए बोली थी। जाने क्यों इस बार बार आंसू की चादर आंखों के सामने आ रही थी और फिर से रोता देख इस बार ज़हीम की आंखों में नागवारी फैल गई। एक पल को अपनी लब बीच कर इसने सख्त नजरों से सिगूरा, फिर चेयर से उठता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ऐसा जाता देख निशाल ने थके थके से अंदाज में बैकग्राउंड से टेक लगाई। अजीब बेबसी व बेहिसी थी। अपनी बेबसी और ज़हीम की बेहिसी का इसके पास कोई हल नहीं था। वो यही चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी जब वो तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा कमरे में आया। इस बार इसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। निशाल का दिल किया कहीं दूर भाग जाए। अब वो जबरदस्ती से नाश्ता करवाने वाला था। अजीब इंसान था। पहले इसकी मोहब्बत मेहनत से तैयार शुदा नाश्ते को वक्त की कमी के बायस किए बिना ही चला गया और अब खुद इसके लिए नाश्ता बना लाया था। क्या वक्त ज़ाया नहीं हुआ था? इससे चेयर पर बैठा देख कर सोच रही थी। बिलाशबा ज़हीम जलाल को समझना इसके लिए सामना था, या शायद वो ही इसके लिए इस अमर को मुश्किल बना रहा था। निशाल हैरत से इसके अपनी तरफ बढ़ा हुआ हाथ देख रही थी, जो इसे जले हुए हाथ के पेश नज़र खुद इससे नाश्ता करवा रहा था। मेरा एक हाथ सलामत है। निशाल ने इल्तिजा की। हाँ, बायां हाथ। संजीदगी से कहते हुए हमवार इसकी तरफ वह हाथ बढ़ाते हुए था। निशाल ने चुपचाप मुंह खोल लिया। वो जो एक शख्स मुझे तांते जान देता है, मरने लगती हूँ तो मरने भी नहीं देता। आपने क्या सोचा फिर? वो ड्यूटी से वापस आकर अभी फ्रेश होकर कमरे से मुहल्का बालकनी में खुलती खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ था कि जब वो इसकी बस्ट पर खड़ी होती पूछ रही थी। जमान ने कुछ न अपने से पलट के इसकी जानब देखा। किस बारे में? वो अनजान बता दामन छुड़ा रहा था। आप बेखूबी जानते हैं। सामी ने संजीदगी कहा। मैं कुछ नहीं जानता सामिया। सर मेरे से कहते हुए वापस मुड़कर खिड़की से बाहर नजर आते स्या अफक पर निगाह जमा गया।
اس کی بش پر کھڑے سامی کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ کو ٹھیک ہونے میں کافی دن ہو چکے ہیں۔ سامی نے تنبیہ باندھنی چاہی جب وہ بول پڑا، ہاں 5 دن ہو چکے ہیں، کیونکہ پچھلے 15 دنوں میں تم نے میری خود خدمت کی ہے، مگر اب کیا چاہتی ہو؟ ایک ہی بار جان نکل جائے میری؟ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے دہشتی لہجے میں بول پوچھ رہا تھا، جبکہ سامی اس کے پچھلے 20 دنوں کو صاف رکھنے میں حیران ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی کی دعائیں مانگنے والی آپ کی جان نکلتے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ میگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی، مگر کہہ نہیں پائی۔ میں نے اسے کیا کہا کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ مری ہوئی آواز میں کہتی ہوئے اسے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اسے بازو سے تھامتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، آنکھوں میں دکھ ہنگورے رہا تھا۔ بس طلاق ہی تو مانگی ہے، لہجے کو مضبوط کرتے بڑے زبر سے کہہ رہی تھی، ورنہ کسے بتاتی کہ وہ مقابل کھڑا شخص اسے کس قدر عزیز ہو چکا تھا۔ ہاں بس طلاق، ظفری لہجے میں اس کی بات رہا تھا۔ وہ اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ سامی اپنے لب کچل کرے گی۔ ایک پل کو اپنا بال مٹھی میں جگرتے ہوئے زمان نے شاید اپنے غصہ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ سنو سامی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، نہ اب نہ ہی کبھی مستقبل میں۔ سو پلیز تم اپنے دماغ سے یہ خرافات نکال دو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اٹل انداز میں بولا تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، سامی نے برخستی سے کہا۔ رہ نہیں سکتی یا رہنا نہیں چاہتی؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے صبر سے پوچھ رہا تھا۔ آپ جو سمجھ لیں۔ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے دھیمی لہجے میں کہتی پلٹ گئی۔ اس کے اطمینان اور اشتعال میں آتے ہوئے زمان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی اس چوڑے شانے سے لگی۔ زمان کی اس حرکت پر سامی کے دل کی دھڑکن میں پل میں منتشر ہوئی تھی۔ میں خود سے کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں سامیہ، مجھ پر ترس کھاؤ، اگر سمجھ سکتی ہو تو مجھے سمجھاؤ، دور مت جاؤ پلیز۔ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا سہارا باندھتے ہوئے بےبسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے پر اذیت لہجے بس سامی کے لیے آنسوں کا روکنا محال ہو گنے لگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سامنے بیگی آواز نے کہا۔ زمان کی بے قرار نگاہیں اپنے قریب اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو؟ اپنے ایک ہاتھ سے اس کے بائیں رخسار کو چھوتے ہوئے حسرت زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ سامیہ کا دل بند ہونے لگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے زمان؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مارے جائیں گے آپ، وہ لوگ بہت ظالم ہیں، وہ میرے باپ بھائی ہیں، میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اگر ان میں سے کسی کو بنک بھی پڑ گی نہ کہ اس رات میرے حصے کی گولی کھانے والے شخص DSP زمان ہیں، تو وہ آپ کو جان سے مارنے میں ایک دن بھی نہیں لگائیں گے۔ اس کی شرٹ کا کالر اپنے بٹھے میں دبوچتے وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ زمان نے وفادگی سے اس کی کئی قاتل آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں زمان احمد کو کھو دینے کا ڈر تھا، ان کے ہاتھوں میں مرنے کا ڈر نہیں ہے مجھے، تمہارے بغیر سانس رک جانے کا خوف ہے مجھے۔ پاگل ہو چکا ہوں میں تمہارے لیے، دیوانہ ہو چکا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تم میں کیا ہے سامیہ، میں نہیں جانتا کہ تم میں کون سا جادو چلایا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ تمہارا ہو گیا، میرا دل، میری دھڑکنیں، میری سانسیں۔ میں کیا کروں سامیہ، میں بے بس ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں خود سے دور کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے میرے لیے۔ اسے اپنے قریب کیے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے اطراف کو محبت کر رہا تھا۔ اس کی دھیمی آواز سنتی سامیہ کے دل اس کے کان کے پاس دھڑکنے لگا۔ زمان، سامیہ نے لب آہستگی سے واقع ہے، پلیز ایسا جان لیوا ڈیمانڈ پھر کبھی مت کرنا، جب تک میری زندگی ہے میں تمہارے ساتھ ہی جیوں گا، موت کا وقت مقرر ہے اور میرے وقت سے پہلے تمہارے باپ بھائی کبھی بھی مجھے موت نہیں دے پائیں گے، اور میرا یقین کرو زمان، احمد کبھی بھی تمہیں اس بے رحم دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ کے نہیں جائے گا، کبھی نہیں۔ اس کی بہتے آنسو نرمی سے صاف کرتا ہوا بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے وثق سے کہنے پر سامی کا لب ہولے سے مسکرائے۔ آئی ایم سوری، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے سامی نے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ بدلے میں زمان نے محبت سے اس کی گرد اپنا سارا مضبوط کر دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سامیہ، کرتا رہوں گا جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ نرم لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیا۔ اس کی سینے سے لگی سامیہ اپنے لب سے بس چپ چاپ اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی، اور کوئی دل میں نہیں آئے گا، بس محبت ختم کر دی ہے تم پر۔ چلو نا مشال، آج تم بھی ہمارے ساتھ شاپنگ کرنے چلو، سچی بہت مزہ آئے گا۔ ملیحہ پچھلے 15 منٹ سے اس سے کے ساتھ چلنے کی ضد کر رہی تھی۔ حمزہ ملیحہ کا مگیتر اور اس کی بہن ملیحہ کو شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے، اور ملیحہ چاہتی تھی کہ مشال بھی اس کے ساتھ چلے۔ میں جا کر کیا کروں گی ملیحہ، تم اور مامی میرے لیے شاپنگ کر تو رہے ہو، میں کچھ بھی پہن لوں گی، اٹس آل اوکے، تم چلی جاؤ، مشال بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے اور گردن پر زیڈ کا زخم اب کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ پہلے 2 دن سے اب زرغام اس کی بینڈیج کرنے کے بجائے صبح و شام ڈاکٹر کی ریمیڈیڈ ٹیوب اس کے زخموں پر لگا رہا تھا۔ مشال کو اپنا چہرہ کھلے زخم کے ساتھ کرین اور بدسرود لگ رہا تھا۔ وہ اپنا داغدار چہرہ دیکھ کر شدت سے رونا آتا تھا۔
मगर वो अपने आंसू अंदर ही कहीं जज्ब कर लेती थी। दिल ब दिन इसकी आंखें वीरान और दिल बंजर होता जा रहा था। वो तो सब ठीक है, लेकिन आज हम ब्राइडल ड्रेस लेने जा रहे हैं ना, तुम साथ होना तो चाहिए यार। मलीहा की आवाज़ पर वो चौंकी, फिर एक खामोश निगाह मलीहा के चेहरे पर डाली। वो इनकार करना चाहती थी, मगर फिर इसकी जिद के ख्याल करके इसबाब में सर हिला गई। ठीक है, तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ, विशाल ने नरमी से कहा। मलीहा खुश दिली से मुस्कुराती, दिल ही दिल में इसकी मान जाने मेरा खुदा जानने पर खुदा का शुक्र अदा करती इसकी कमर से निकल गई। बेड से उतरते ही विशाल ने एक नज़र अपने सिर पर डाली। रेड क्रीमी कलर का गर्म शलवार सूट में इसने आज सुबह ही चेंज किया था। दुपट्टा बेड पर डालते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी का बर्ड खोल कर इसने मैचिंग शाल के लिए निगाहें दौड़ाई। सबसे आखिर में जरगाम की लाई की शाल हैंग हुई थी। विशाल ने शाल की तरफ हाथ बढ़ाकर ऐसे शाल को छुआ। स्किन कलर की गर्म शाल जो वो इसके लिए निशाल के निकाह वाले रोज लेके आया था। विशाल ने आस्तीगी से वो शाल निकाल ली और आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। बाएं गाल का जख्म इसके चेहरे की खूबसूरती पर बदनुमा दाग लग रहा था। अपने लब बीते हुए इसने बेतासर निगाहों से अपनी सराहीदार गर्दन पर भी बिल्कुल वैसे ही जख्म देखा था। फिर अपनी निगाहें गर्दन से हटाते हुए इसने अपने लंबे से बाल खोलकर दोबारा मोटा सर जोड़ा बना लिया और दुपट्टा बेड से उठाकर सर पर ओढ़ा। फिर शानों पर अपनी शाल अपने शानों पर लिपट कर कमरे से बाहर निकल आई। आगा जान को अपने जाने के बताकर वो लौंडे चली आई। सामने ही गेट के पास खड़ी ब्लैक कार के पास मलीहा और शायद इसकी होने वाली नंद खड़ी हुई थी। वो धीमी चाल चलती मलीहा की तरफ बढ़ने लगी। करीब पहुंचने पर इसने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक अजनबी चेहरा देखा। वो यकीनन हमजा ही था। जरगाम कहाँ है? मिशाल ने मलीहा को मुखातिब किया। इन्हें में एक इस्तेहाक सा था जिससे वो खुद भी बेखबर थी। वो कॉलेज से डायरेक्टली माल ही आ जाएगा। यू डोंट नॉट वरी। मलीहा ने फौरन सबदाय मदवाद बना, वापस ही ना चली जाए। और वाकई वो इस वक्त वापस चली जाना चाहती थी, मगर फिर सर झटकती गाड़ी के पीछे दरवाजा खोलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि मलीहा की नंद जारिया इसके चेहरे को घूर रही थी। इसने मिशाल को निशाल के निकाह में देखा था, मगर तब इसके चेहरे पर बैंडेज हुई थी। मलीहा भी इसके साथ ही पिछली सीट पर आकर बैठ गई, जबकि जारिया हमजा के साथ सीट पर बैठ चुकी थी। मिशाल ने तीनों सलातलक बंद दरवाजे के शीशे से बाहर चलती सड़क को देख रही थी, जबकि मलीहा, जारिया और हमजा आपस में कोई न कोई बात कर रहे थे। अगले 20 मिनट में इनकी गाड़ी माल के सामने रुकी। वो बेदेरी से इन तीनों की मायत शानदार इमारत के अंदर आई। इनके साथ यूं ही मुख्तलिफ दुकानों पर घूमती इनकी हरदारी देखती वो सह बेजार हो रही थी। जरगाम कब आएंगे? जब वो लोग 1 से 1.5 घंटे तक यूं ही मुख्तलिफ दुकानों पर लेकर जा रहे थे तो इसने मलीहा से पूछा। आवाज़ में जरगाम के लिए हफ्की झलक रही थी। मैंने मैसेज किया तो है इसे, रुको कॉल करती हूँ। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए मलीहा ने अजरत में कहा और जरगाम को नंबर डायल करने को एक साइड पर चली गई। जारिया और हमजा दूसरी शॉप में हमजा के लिए बारात का ड्रेस पसंद कर रहे थे। विशाल अजीब कश के शिकार यहाँ वहाँ शॉप में लगे ड्रेसेस देख रही थी। मामला इसे किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ था। विशाल ने इतराफ में निगाह दौड़ाई, मगर शीशे की दीवार के इस पार वो किसी को न देख पाई। पहुंच गया है, बस यहीं आ रहा है। वह तुम आओ, हम भी वहाँ चलते हैं। इसे जरगाम के आने के बाद बताकर मलीहा ने इसे साथ वाली शॉप पर चलने का कहा, जहाँ हमजा और जारिया पहले से ही मौजूद थे। मैं ये ड्रेस देख रही हूँ, तुम चली जाओ। विशाल ने लापरवाही से कहा। जारिया के सामने जाना नहीं चाहती थी। मलीहा इसे अकेला छोड़कर जाने नहीं चाहती थी, मगर फिर ये सोच चली कि साथ वाली शॉप ही तो है, जबकि मिशाल को मुसलसल किसी की गर्म निगाहों की तपिश महसूस हो रही थी। और वो दुकान से बाहर निकल आई। एक बार फिर इसने इतराफ में निगाह दौड़ाई। इसके चेहरे झुलसने लगा, मगर देखने वाले की शक्ल नजर नहीं आई। वो यूं ही परेशान ज़्यादा सी खड़ी पूरी माल में निगाह दौड़ा रही थी। तख्तन इसे अपने पीछे बहुत करीब, बेहद करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जानी बेजानी परफ्यूम की महक इसके इतराफ में फैल गई। अपनी सांसों के साथ जिस्म में उतरती इस महक से विशाल को अपना दम घुटता महसूस हुआ। इसके इतराफ में खतरे की घंटियां बजने लगी। हाय डार्लिंग, अपनी पश्त बढ़ती वो खौफनाक आवाज़ सुनकर विशाल को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। ये आवाज़ लाखों करोड़ों में पहचान सकती थी। इसने सरस से पलटकर अपनी पश्त पर खड़े इस शख्स को देखा। इसके सामने बिल्कुल करीब, अपने पूरे कद वकार हमेशा की तरह अपने स्याह लबों पर कमीनगी सी मुस्कुराहट से जाए ऐसे हो ज़्यादा नजरों से घूर रहा था। विशाल को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। इसकी गर्दन बेसात नफी में हिली, गुलाफी आंखों में वहशत फैल गई। दिल बस बंद होने को ही था जब इसके सामने खड़े सवार बेग के लबों ने फिर हरकत की। पहले से बढ़कर हसीन हो गई हो। अपनी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करता वो वापस लहजे में कह रहा था। मिशाल फौरन से 2 कदम दूर हुई। मिशाल ने वहशत ज़दा निगाह इतराफ में दोहराई थी। काफ़ी फासले पर इससे मलीहा और उसकी मिगेतर की शक्ल नजर आई थी, मगर इसका दिल इन्हें जाने से इनकारी था। इस बड़े शॉपिंग मॉल में कोई चेहरे से शनासा नहीं लगा रहा था। इधर मेरी तरफ देखो,
میں ہوں تمہارا زوار، تمہاری پہلی محبت، چلو اب میرے ساتھ چلو۔ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہی زوار نے اس کا ہاتھ تھامنے کو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے قریب آنے پر وہ جیسے ہوش میں آئی۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں، بڑبڑاتے وہ پلٹی اور اندھا دھندہ زوار کی مخالف سمت میں بھاگنے لگی۔ تم نے اسے جانے دیا، اسے روکو، پلر کے پیچھے چھپا بٹر زوار کے قریب آ کر اسے چہلایا۔ زوار کو کمینگی سے مسکرایا، چلو آؤ، چوہا بلی کا کھیل کھیلتے ہیں، مگر اس کھیل میں ہم چوہے اس بلی کا شکار کریں گے۔ خباثت سے کہتے وہ سرے سے مشال کے پیچھے لپکا۔ بیٹر نے اس کی تنقید کی، جبکہ اندھا دھندہ بھاگتی مشال نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ زوار بیگ کو اپنے قریب، اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے وہ زوار بیگ کی گرفت میں پھر سے قید ہو گئی ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا اور آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کی گال بھگو رہے تھے۔ دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا، شال اس شاپنگ مال کے چکنی فرش کو سلامیاں دے رہی تھی، مگر وہ شال کا کونا مٹھی میں دبوچے بھاگ رہی تھی۔ مال میں موجود لوگ حیرت سے اس دیوانی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، اور انہی لوگوں میں زوار بیگ اور بیٹر بھی شامل تھے، جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ انٹرنس سے باہر نکلتے ہوئے کسی چوڑے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ زرگام نے فوراً مشال کو بازو سے تھام لیا، جس کے بعد اس سے ٹکرانے کے باعث کھل کر اس کی پشت پر پھیل چکے تھے۔ مشال نے اپنی گندی نگاہیں اٹھا کر مقابل کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ زرگام اس سے سسکتے ہوئے لب پھڑپھڑائے تھے، آنکھوں سے نکلتے آنسو تیزی سے اس کی گال بھگو رہے تھے۔ اسے یوں حواس باختہ دیکھ زرگام کا دل ایک پل کو سکڑ سا گیا۔ اس کا نازک بدن پتے کی طرح کانپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی گر جائے گی۔ وشال، وشی، کیا ہوا؟ بہتر، اس نے اس کے آنسو صاف کرتے بے تابی سے پوچھا۔ وہ دور سے کسی ساری کارروائی دیکھتا زوار بیٹر کا ہاتھ بازو تھام کر اسے وہاں رک جانے کا کہا۔ وہ سلگتی نظروں سے مشال کی پشت دیکھتا جو زرگام کے پوچھنے پر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے یہاں سے لے چلو، پلیز لے چلو۔ زرگام اس کی چھڑ کو اپنی لرزتی انگلیوں میں دبوچے سکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کو جو اپنے سینے سے لگ جانے پر زرگام کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کی بات سناتے تھے مشال اس کے نرم لفظ پر مزید بکھرنے لگی۔ اوکے اوکے، جسٹ ریلیکس، شال اس کی گر لپٹے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگی مشال کا سر نفی میں ہل رہا تھا، اس کے دل کی بے ہنگامہ دھڑکنیں زرگام کو اپنے سینے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ چلو جلدی، دور، بہت دور لے چلو۔ وہ ہچکیوں کے درمیان پر مشکل بول رہی تھی۔ زرگام اس کی بگڑتی حالت پر پریشان ہو چکا تھا۔ وہ آج خود اس کے قریب آئی تھی، مگر یقیناً وہ کسی خوف کے زیر اثر تھی۔ زرگام نے مال کی اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ زوار نے فوراً رخ موڑ کر اپنی پشت زرگام کی جانب کر لی، جبکہ مشال نے مسلسل رونے پر اسے اپنے حصار میں لیے سرک سے اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ خود گھوم کر دوسری طرف سے ڈرائیور سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے اگلے 1 منٹ کے اندر گاڑی مال کے پارکنگ ایریا سے نکال کر مین روڈ پر ڈال دی۔ مشال کا نازک بدن ہچکیوں کی زرد میں تھا، وہ بار بار پلٹ کر پیچھے روڈ پر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کسی کے آنے کا خدشہ ہو۔ اس کی حالت پر زرگام کا دل کٹ رہا تھا، جبکہ پیچھے شاپنگ مال میں موجود پیٹر زوار بیگ پر غصہ کا نکال رہے تھا۔ زوار بیگ چپ چاپ اپنے لب بیجے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ کچھ اگلا انہوں نے یا نہیں؟ زمان کو آتا دیکھ وہ اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نو سر، وہ دونوں آدمی معصومیت کا ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہ کسی بلیک مون گینگ کو نہیں جانتے۔ میں نے ابھی تک ان پر تشدد نہیں کیا، آپ کے آرڈر کا انتظار بس۔ زمان نے ان دونوں آدمیوں کے بارے میں رپورٹ دی، جو 6 دن پہلے ہی ایئرپورٹ سے باہر آ جانے میں گرفتار کیے گئے تھے۔ لندن سے آنے والے 2 لڑکے تو انہیں دونوں لاہور آ چکے تھے، جن دونوں میں زمان کو گولی لگی تھی، جبکہ ملیشیا سے آنے والے 3 افراد بھی 10 دن پہلے کراچی ایئرپورٹ سے پاکستان آ چکے تھے۔ باقی یہی 2 افراد بچے تھے اور زمان کے صحت مند ہو چکا تھا، سو ان 2 افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ایسوں کی زبان کھلوانا کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ زمان، ان کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ ملیشیا سے آنے والے افراد تک رسائی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ کراچی آ کر وہاں سے کدھر گئے یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہے، مگر لندن سے آنے والے لڑکوں تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تم ان کے بارے میں کچھ پتہ لگا رہو، اور اس وقت تم لاہور میں ہی ہے یا پنجاب کے کسی اور شہر میں؟ باقی ان معصومیت کے نمونوں کی میں خبر لیتا ہوں۔ زئی نے سنجیدگی سے کہا، پھر اس کے اس باب میں سر ہلانے پر اپنے آفس سے نکل کر حوالات کی طرف آ گیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہی اس نے ان بالوں کے علاوہ جسمانی تشدد کیے بنا ان سے کا وہ حشر کیا کہ وہ اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہاں بس یہی تھا کہ وہ دونوں کہیں سے گنجے ہو گئے تھے۔ سر، وہ لندن سے، ہمیں پورا نام نہیں پتا سر، ایک کا نام زیڈ اور دوسرے کا نام پی ڈی، اور ملیشیا سے ڈینا جان اور ابراہیم، یہ تینوں 9 دن پہلے آ چکے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنی زبان کھولی تھی، جس کے حلقے میں زعیم نے پستول کی نال رکھ کر اس کا منہ کھلوایا تھا۔ زی، وہ زیر لب بڑھایا، براؤن آنکھوں میں برفیلی تاثرات تھے۔ وہ دوسرا کیا تھا؟ پی ڈی، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا، جسے خود کو وہ 2 نام مسکرائے تھے۔ اس نے دونوں آدمیوں پر ایک زہر نگاہ ڈال کر وہ حوالات سے باہر نکل آیا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے زمان کو کال ملائی
نتیجتاً اگلے 2 منٹ میں اس کے سامنے موجود تھا یہ سر ہمیشہ کی طرح مؤدب انداز۔ پتہ چل چکا ہے زمان، مگر پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لندن اور ملیشیا دونوں ممالک میں ہی سے آنے والے افراد کی فلائٹ کی ایگزیکٹ ٹائمنگ اینڈ ڈیٹ نہیں جانتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو نام ان عزیز نے بتائے ہیں ان کی مدد سے ان افراد تک پہنچنا آسان نہیں۔ ذہن کی آواز میں تفکر کی ہلکی سی آزمائش ہے، کسی کا کام آسان نہ ہونا ایک ہی صورت ممکن ہے جب مقابل کو مشکل موجود ہو۔ آپ مشکل بتائیں کیا ہے، اسے حل کرنا میرا کام ہے۔ وہ بڑی تندہی سے جواب دے رہا تھا۔ اس کا جواب سن کر زین کے لب ایک بار پھر مسکرائے تھے۔ مشکل یہ ہے کہ جو نام وہ عزیز جانتے ہیں وہی نام پورا بلیک مون گینگ جانتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کا پاسپورٹ انہی ناموں سے ہو؟ لندن والوں کے نام تو کوڈ ورڈز میں ہیں، جبکہ ملیشیز بھی کسی دوسرے ناموں سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں۔ ایسے میں بات ادھوری چھوڑ کے اس نے اپنی گنی مونچھوں کو انگلیوں سے مروڑا تھا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے میز کی سطح کو گھوت رہا تھا۔ اوکے فائن، ہمارا پہلا ٹارگٹ لنڈن سے آئے ہوئے گورے ہوں گے زمان۔ زین نے کچھ فیصلہ لینے والے انداز میں کہا۔ یہی بہتر رہے گا، زمان نے ان کی تاکید کی۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ پچھلے 20 دنوں میں لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی فلائٹس کا ریکارڈ چیک کرنا ہے زمان۔ اس کے سنجیدے سے کہنے پر زمان نے کچھ پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا، لیکن سر اس سلسلے میں ہمیں ایئر فورس کی ہیلپ چاہیے ہوگی اور ان کی ہیلپ لینا۔ زمان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مشکل ہے، جانتا ہوں، مگر اگر مشکل کو حل کرنا تمہارا کام ہے تو تم نہیں کہا ہے نا؟ اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اطمینان سے بولا۔ اس کی بات واپس کر دینے پر زمان کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے سر۔ اپنے لبوں کی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہو۔ زین نے ایک نظر زمان کے سنجیدے چہرے پر ڈالی، پھر نگاہ کا زاویہ بدل کر میز کو گننے لگا۔ اس کا سر بہت آہستہ ہے سبحان اللہ۔ اپنے موبائل میز سے اٹھا کر اب ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی حدود کے اندر تفتیش کرنے کے لیے بھی اسی کسی کی ضرورت تھی۔ آگ لگ جائے گی مجھے، حق میں مل جاؤں گا۔ زرگام کی موجودگی میں یکسر فرموش کرتی ہوئی پیچھے منہ کیے سیٹ کی پیش کو اپنے کامتے ہاتھوں کی انگلی سے دبوچے مسلسل پیچھے دیکھ رہی تھی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے جھلکے ہوئے گال بھگو رہے تھے۔ زرگام گاہے بگاہے اس کے ڈرے سے میں وجود تو نظر ڈال رہا تھا، مگر چپ ہونے کے بجائے اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مال کے کافی دور آ کر زرام نے سڑک کی ایک سائڈ پر گاڑی روک دی۔ وشال زرام نے اسے نرمی سے پکارا، لیکن اس کی پکار سے بے پرواہ و سخت وحشت زدہ نظروں سے ہموار گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زرام کا دل خون ہونے لگا۔ وہ ڈری سیمی کو خوفزدہ بچی لگ رہی تھی، جیسے رات کی تنہائی میں کسی جن بیگ کا آ جانے کا خطرہ ہو۔ وشال اس پکار پر زرام نے بڑی نرمی سے اس کی سیٹ کی پشت پر رکھی انگلیوں کو چھوا، جیسے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اس کے مردانہ ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتی وہ اچھل کر پیچھے ہٹی، دروازے سے لگتی چہرے پر اپنے بازو رکھتی روتے ہوئے چلانے لگی۔ دور رہو، پاس مت آو، نہیں میرے پاس مت آنا۔ وہ کپکپاتی آواز میں چیختی گاڑی کے دروازے کے اندر گھسنے کو تیار تھی۔ اس کو یوں حواس باختہ بگڑتے ہوئے دیکھ زرام حقیقت پریشان ہو گیا۔ پریشان میری طرف دیکھیں پلیز، میں آپ کا دوست آپ کے قریب ہوتا وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی آواز سے انجان بے بہرا وہ جانے اسے کیا سمجھتی اسے گزارش کر رہی تھی۔ معاف کر دو مجھے، بخش دو، رحم کرو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ اپنا چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کرتی بری طرح سرک رہی تھی۔ اس کی بھیگی لرزتی آواز سنتے زرام کی براؤن آنکھوں میں ضبط کی سرخیاں اترنے۔ وشال مشی پلیز، خود کو ضبط کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بے بسی سے بڑھایا۔ وشال کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی۔ نہیں پلیز چلے جاؤ، رحم کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بے مشکل بول رہی تھی۔ زرگام کی برداشت داب لینے کی۔ کون تھا وہ شخص؟ کس کا خوف مشال الوی کو کھا رہا ہے؟ اگر وہ لندن میں تھا تو پھر مشال کیوں خوفزدہ تھی؟ زرگام نے اپنی جلتی آنکھوں سے مشال کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ اسے مزید تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلی ہی بار اس نے بلا لحاظ کی اس کے چہرے کو ڈانپتی اس کی کلائیاں اپنی مضبوط مٹھی میں جگڑتے ہوئے اس نے چہرے سے اٹھائی۔ اور شاید گزرتے 2 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا اس نے مشال کو یوں اشتیاق سے چھوا تھا۔ کسی سے خوفزدہ ہو رہی ہیں آپ؟ کون ہے یہاں؟ کون دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ اس کی کلائی کو سانسی سے پکڑے اسے چھوڑتے پوچھ رہا تھا۔ زرگام کی سخت آواز سن کر وشال نے اپنی سانسی سے موچی آنکھیں کھول کے اس کی جانب دیکھا، اپنے ساتھ اپنے قریب اس کا چہرہ دیکھتی وشال الوی کی غلافی آنکھیں بے نام یقینی پھیل گئی۔ وہ جیسے زورار کے بجائے زرگام کو اپنے قریب موجودگی کی سیب نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گاڑی سے باہر دیکھنا چاہا۔ جب اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے زرام نے اس کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ اتن مت دیکھیں، میری طرف دیکھیں، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہیں آپ؟ مجھ سے خوفزدہ ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں جانتا اور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مشال اس سے خوفزدہ نہیں، مگر اس کے باوجود زرگام اکرم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس سے خوفزدہ ہے، بلکہ اپنے بارے میں پوچھ کر انڈائریکٹلی اس کے خوف کی اصل وجہ پوچھی۔ مشال ہموار بے یقینی لرزتی پکڑوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے دیکھتی۔ اگلی پل ہوئے اس کے شانے پر سر رکھ کر سسک پڑی، روتے ہوئے بہت عاجز نفی میں سر ہلا گئی، جیسے اس کے سوال جواب میں نہیں کا جواب دیا گیا تھا۔ مجھے بچا لو زرام،
پلیز مجھے بچا لو، مشال کی بھیگی آواز میں کہنے پر زرغام نے اس کی گلائیاں اپنی گرفت میں آزاد کی اور میرے ساتھ اس کے بعد سہرانے لگا۔ بچاؤں گا آپ کو، آپ کچھ نہیں ہونے دوں گا، پرومس۔ کسی کی بری نظر بھی آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا، بلیو می۔ اس کے بعد نروس ہو رہا تھا، مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے دل کے قریب آنے پر وہ مچل رہا تھا، مگر دل کی خواہش پر قابو کیے وہ اس کے اپنے رشتے کے تقدس کو بحال کیے ہوتا ہے۔ زرغام نے اس کی غربت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ آ جائے گا مجھے پھر سے۔ نہیں پلیز، بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کہیں چھپا لو، پلیز مجھے کہیں چھپا لو۔ ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھے جبکہ دوسرے سے اس کی کھاٹ کا کالر دبوچے وہ اس کی بھیگتی آواز میں گزارش کر رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی تھی وہ؟ سوچتے ہی زرغام کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اپنے لب بیچتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کا کالر اس کی کمزور گرفت سے آزاد کرایا، پھر بغور اس کی سوجی پانی بھری آنکھوں میں دیکھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ دوسرے ہاتھ سے اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر مشال نے بے ساختہ اپنے بائیں گال پر گندر زید کو چھوا، جبکہ زرغام نے اس کے یوں اپنے گال کو چھو لینے پر بے ساختہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ شاید وہ اس کے چھونے سے ڈسٹرب ہوئی تھی، وہ یہی سوچ پایا تھا۔ مشال سرد سے گھسے کر تھوڑی دور ہوئی، اسے کیا بتاتی کہ وہ کس سے کیوں خوفزدہ ہے۔ اپنی انگلیاں مروڑتی ہوئی کچھ مکشش شرار نظر آ رہی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مشال، زرغام نے ایک بار پھر اس سے مخاطب کیا۔ مشال نے خود کو کمپوز کرنے کی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ مال میں وہ شاپ کے پاس وہ روتے ہوئے بولتی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا جواب دے۔ ہاں، مال میں کون تھا؟ کسے دیکھا آپ نے؟ سنجیدگی سے بولتے طور پر اس نے اپنی طرف پتہ نہیں کون تھا وہ بدتمیز کاریگر تھا مجھے ٹچ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا گئی۔ آنسو کو شدت میں اضافہ ہوا، وہ اپنے محسن سے شرمندہ تھی جسے چاہ کر بھی وہ زوال کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ زرغام ایک پل کو اپنے لب سختی سے بیچ گیا۔ کیا سوچ بیٹھا تھا وہ؟ زرغام نے بے وقت ساختہ اپنی پیشانی کا مسئلہ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ مشال کسی مرد کے قریب آنے پر یوں ہی دیوانی سی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اور حمزہ کہاں تھے؟ اسے بے اختیار ملیحہ اور حمزہ پر غصہ آیا جن کی موجودگی کے باوجود مشال کو جانے کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، نفی میں سر ہلاتی مشال بڑبڑائی۔ مشال یہاں دیکھیں میری طرف، یہ چہرے سے اس کے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مشال نے اپنی گلابی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، بھیگی پلکیں لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سوجے بٹے دیکھتے ہوئے زرغام کی رگوں میں شرارے دوڑنے لگے۔ اسے خود بھی اب ان مردوں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اکیلی اور لاچار عورت کو کمزور اور ترنوالا سمجھ کر نکلنے کو تیار رہتے تھے۔ آپ نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا؟ اس گٹھیا کے انسان کی ہڈیاں توڑ کر وہیں سب کے سامنے سے معافی منگواتا، بلکہ ہم ابھی چلتے ہیں، وہاں شاپ کیپر تھا، وہ آپ کے سامنے ہی حشر کروں گے اس کا۔ آپ پلیز رونا بند کریں، شدید غصے کے عالم میں بولتا وہ ایکشن میں کجابی گھمانے کا سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں زرغام پلیز نہیں۔ اسے گاڑی ریس کرتے دیکھ مشال نے سرے سے اس کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ پر اپنا کامتا ہاتھ رکھ کے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اسٹیئرنگ کو گھماتے زرغام کے ہاتھ اپنی جگہ ساتھ ہو گئے۔ اپنی سر پڑتی آنکھوں ایک لمحے کو بند کر کے کھولتے ہوئے اس نے مشال کی طرف گردن موڑی۔ کیوں روک رہی مجھے؟ اسے سخت لم و لہجے ناراضگی جھلک رہی تھی۔ میری خاطر کس کا حشر کرو گے؟ وہ یاسر زدہ لہجے میں بڑھائی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ گلابی آنکھوں میں خزاں و ملال پھیلا ہوا تھا۔ ہر اس شخص کی جو آپ کی آنکھوں میں آنسو کا باعث بنے گا۔ خود پر ضبط کرتا وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا جبکہ اس کی بات سنتے مشال جب تک اسے دیکھتی رہے گی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کس مٹی سے بنا تھا؟ مرد ہی تو تھا وہ بھی، مگر باقیوں سے کس قدر مختلف، اتنا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے عزیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ تھک جاؤ گے؟ سیٹ کی پیچ سے ٹیک لگاتے پرسمدگی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات پر زرغام کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنی جلتی مشال کی محبت میں پل پل تڑپتی ذہنی آنکھوں کی پلکیں چھپکاتے اس نے مشال کا گلابی چہرہ دیکھا جس نے رونے کے باعث سرخیاں گری ہوئی تھی۔ آپ کی تھکن سمیٹنے میں زرغام مکم کبھی تھکے گا نہیں سکتا مشال۔ اس کے حسین چہرے پر گندا اس بدنما داغ کو فردی سے دیکھتا ہوا مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ بلا شبہ اسے مشال علی کے ان داغوں سے بھی عشق تھا۔ اس کا جواب سنتی مشال نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ محبت کے ذائقے سے ناواقف تھی، ورنہ اگر وہ جو اس وقت آنکھوں کھول کے اس دیوانے کی طرف دیکھ لیتی تو شاید اس کی آنکھیں میں جلتی محبت کی کندیاں دیکھ کر پتھر ہو جاتی۔ گھر چلو پلیز۔ مشال کے لبوں نے بہت آہستگی سے جب لی، بدلے میں اپنا رخ سیدھا کرتے ہوئے زرغام نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ فاروقی ہاؤس کو جاتی سڑک ناپتی اس کی گاڑی بہت تیزی سے فراٹے بڑھ رہی تھی۔ مشال نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی، وہ جانتی تھی کہ وہ اب اسے گھر ہی لے کے جائے گا۔ میں تباہ ہو جاؤں گا نشے سے، یہ عشق سے تو بہتر ہے۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں تحلیل کرتے ہوئے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی موجودگی سے یہ سرانجام پیٹ پر لیٹی آب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ایک ہاتھ بستر پر جبکہ دوسرا پیٹ پر رکھے وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، زئی مجلال کی جانب ہی تھا۔ سگریٹ خشک لگاتا مسلسل اس کے نازک سراپے پر نگیں جمائے ہوتا۔ نیوی بلگر شلوار سوٹ نے اس کی شبابی
रंगत दमक रही थी। सुबह यकीनन इसके घर चले जाने के बाद इसने ये लिबास तवीज़ किया था। दुपट्टा बेतरतीबी से इसके बाजू से लिपटा हुआ था। बगौर इसके रिसाल पर जुमती इन लटों को देख रहा था जो इसके जोड़े की केस से आज़ाद हो चुकी थी। दफ्तन इसकी अपनी उंगलियों पर जलन का एहसास हुआ, मगर जलन की परवाह किए बिना इसकी निगाहें निशाल अलवी का दीदार कर रही थी। सिगरेट सलग सलग के इसकी उंगली में ही राख हो गया, मगर इसने निशाल के वजूद से निगाह हटाने की गुस्ताखी नहीं की। बिना पलक झपके इसकी जानब देखने के बायस आंखों में जलन सी होने लगी तो ज़हीम ने बेसाख्ता अपनी आंखों को बसला। ब्राउन आंखों में सुर्खी उतर आई। वो तो इसकी आहट पाते ही गहरी नींद से भी जाग जाया करती थी, तो फिर आज इसकी वफरती निगाहों की तवश भी इसकी नींद में खलल न पैदा न कर सकी। कैसे कैसे मुमकिन था ये? सोचते हुए ख्वाहिश से उठा और एक नज़र अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों में मौजूद देखा, जिनके पूरे जल चुके थे। इसकी सर्द आंखों में एक पल को हैरत फैली थी, फिर अगले ही पल लापरवाही से सर झटकता दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। चंद कदमों की फासला देखा तो वो इसकी पैरों को करीब बेड की पानती वाली साइड पर जा बैठा और इसकी पैरों को जायजा लिया। पैरों की जिल्द जगह जगह से उतर चुकी थी। यकीनन इसने दोबारा पन्नार लगाने की जहमत नहीं की। ज़हीम ने लब गुस्से से के बायस सख्त बीज गई। निशाल की लापरवाही से इसे बुरी तरह चुभी थी। बेहतर इसने अपना हाथ बढ़ाया था और इसकी पाँव की जिल्द को छुआ। बहुत नरमी और आहिस्ते से इसके पैरों को छूते हुए कुछ महसूस करते हुए ज़हीम की आंखें एक पल में सिकुड़ी थी। इसने बिना वक्त ज़ाये की अपनी उंगलियों को बच से इसके टखनों को छुआ। ज़हीम को लगा इसे तपती हुई रेत को छू लिया हो। वो फौरन बेड से उतरा और घूम कर बेड के सिरहाने के करीब आया, फिर बेताबा इसकी रुखसार इसकी गर्दन को छूने लगा। वो तेज बुखार में भग रही थी। ज़हीम की इशारे पेशानी पर सलवटें उभरी। निशाल इसका गाल थपथपाते हुए ज़हीम ने से नरमी से पुकारा। वह बेसर पड़ी थी। ज़हीम ने इसकी बेड पर पड़ी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते हुए इसकी नब्ज़ चेक की, जिसकी रफ्तार बहुत मध्यम थी। निशाल आंखें खोले, इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते ज़हीम ने इसका चेहरा हिलाया। अपने गर्म चेहरे पर इसकी ठंडी हाथों का लम्स महसूस करती निशाल की पलकों में हल्की सी जब्श हुई। निशाल होश में आओ, इसकी चेहरे से बाल हटाते हुए नरमी से कह रहा था। निशाल ने बेमुश्किल अपनी बोझल बारी होती आंखें खोलने की कोशिश की, जबकि गुलाबीपन ज़हीम के दिल को बेकरार कर गया था। निशाल ने नीम पलकें छुपाते हुए अपने करीब ज़हीम जलाल का चेहरा देखा, जिस पर इसके लिए फिक्रमंदी के तासरात थे। गायब दिमागी के आलम में इसने अपने नुकसान पर रखे ज़हीम के बारी हाथ पर अपना नरम हाथ रख कर लिया था। इसके लम्स की ठंड महसूस करती वो होश की दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे ऐसे ज़हीम की मौजूदगी यकीन आ गया। बिस्तर पर अपनी हथेलियां रखते हुए इन पर जोर डालकर इसने उठने के बैठने की कोशिश की। जब ज़हीम ने सरस से इसकी कमर में बाजू हाल करते से बैठने में मदद की। निशाल को अपने हल्के में कांटे उगते हुए महसूस हो रहे थे। ज़हीम ने कंधे पर हाथ रखते हुए इसने अपने खुश लगमा पर ज़बान फेरी। पानी ज़हीम की तरफ देखते हुए इसके लबों ने जब्श की थी। ज़हीम ने फौरन साइड टेबल पर रखे पानी की बोतल से गिलास में पानी डाला और गिलास इसके लबों से लगाया। वह एक ही सांस में गिलास खाली करेगी और पियोगी? वो बड़ी तवज्जो से पूछ रहा था। नहीं, निशाल ने नफी में गर्दन हिलाई। दोपहर से कुछ खाया है? इसकी आदत खुली पागल करती आंखों में देखते हुए फिर संजीदगी से दराफ करता। निशाल ने एक बार फिर नफी में गर्दन हिलाई। इसके जवाब पर ज़हीम ने कुछ सख्त नजरों से इसकी जानब देखा, जो इस हालत में भी इसकी आंखों से झलकती हफ की पहचान की थी। चलो मेरे साथ, ऐसे सहारा देते हुए ज़हीम ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। कहाँ? निशाल के लबों ने बेसाख जमशी। डॉक्टर के पास। और कहाँ? ज़हीम ने फौरन जवाब दिया। बदले में निशाल ने अपनी पूरी हिम्मत मजबूर करके इसके हाथ झटक दिए। नहीं जाना मुझे, इसने तलखी से कहते हुए हकीकतन बहुत कमज़ोर एहतजाज किया था। ज़हीम की आंखें सर तासर फैल गया। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी का पूछी है? इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए नाकारी से कह रहा था, जबकि इसका हाथ अपनी तरफ बढ़ता देख वह बदक के पीछे हुई। हाथ मत लगाए मुझे, अब मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कहीं नहीं जाना तो बस नहीं जाना। बेड पर मजीद पीछे घुसकती वो दर्शगी से कह रही थी। अंदाजे में सरकशी थी, आंखें लबलबा पानियों से भरी हुई थी। इसका बदकना और खुद से फासला करना ज़हीम के गैर गज़ब को आवाज़ दे रहा था। उसकी तरफ जगह और अपना हाथ बढ़ाकर इसकी बाजू थामते हुए एक झटके से अपनी तरफ खींचा। तुम्हें हाथ लगाने के लिए मरा नहीं जा रहा मोहतरमा। हाल बता, अगर तुम्हें तो यहीं बहार में तड़पने के लिए छोड़ दिया तो सुबह तक तुम जरूर मर जाओगी। इसे अपने बाजू में बढ़ते हुए वो सर्द मेज से बोल रहा था। और इससे आगे क्या होगा ये तो हम देखेंगे अगली किस्त के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।